नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाहा अज़्ज़ व जल्ला क़ाल मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन मिम्मा इफ़्तरस्तु इलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअूतियन्नहु रवाहुल बुखारी सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम बहादुर खैर। दूसरी हमारे ये तीसरी नशस्त है इस कोर्स के सिलसिले में। तो थोड़ा सा मैंने तैमूर भाई से डिस्कस किया था, वी विल चेंज इट अ लिटिल बिट बिकॉज लास्ट टाइम हमने 2 सेशंस में 2 टॉपिक ले लिए थे, तो आई हैड टू रश अ लॉट और उसमें प्रोबेबली बहुत सी चीजें कंडेंस हो गई और बाद में मुझे ख्याल आया कि हम खुद भी तालिब इल्म होते थे, तो इतना मवाद अगर एकदम इकट्ठा आ जाए तो जहन के लिए उसको कॉम्प्रिहेंड करना और उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने फिर सोचा कि हम एक टॉपिक को 2 सेशंस में करने की कोशिश करते हैं। उससे थोड़ा-सा एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और थोड़ा-सा इसको इंटरैक्टिव भी कर लेंगे कि इफ समबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस तो वो सेशन के एंड के अंदर वो भी कर सकते हैं। तो आज जो हमने अपना इस सेशन के लिए जो मौजू जो है इंतखाब किया था, वो बड़ी ही मारूफ हदीस कुदसी है। सबसे पहले तो दरसी एतबार से ये समझें कि इस्लाम में, क्लासिकी इस्लाम में कलाम के 3 दर्जे हैं। एक कुरान है जो खुद कलाम अल्लाह है, फिर हदीस है जो कलाम रसूल है और फिर एक हदीस कुदसी है जिसको आप बरज़खी कलाम कह सकते हैं। इट्स अ प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग कि कलाम अल्लाह जो कुरान है, जब हम कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका मफ़हूम भी खुदा का है और उस मफ़हूम को अदा करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो भी खुदा के हैं। और जब हम कहते हैं कि कलाम रसूल, तो उससे मुराद ये होता है कि ये मफ़हूम भी रसूल का है और जो अल्फाज का चुनाव किया गया है इस मफ़हूम को अदा करने के लिए, वो चुनाव भी रसूल करीम का अपना है। तो यानी इसमें आप देखें दरसी एतबार से तो कलामुल्लाह में मफ़हूम और अल्फाज दोनों खुदा के हैं और कलाम रसूल जिसको हम हदीस कहते हैं आम ज़ुबान में, उसमें जो मफ़हूम है और कलाम है और उसके जो अल्फाज हैं वो दोनों रसूल के हैं। और फिर बीच में इन दोनों के दरमियान में आती है हदीस कुदसी। हदीस कुदसी ये है कि मफ़हूम खुदा का है, लेकिन उसके अल्फाज जो हैं वो प्रॉफिट को लिबर्टी दी गई है, फ्रीडम दी गई है कि अल्लाह के मफ़हूम को वो खुद अपने लफ्ज़ों का लिबास पहना सकें। यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिबेट खुलती है कलाम के हवाले से कि जब हम कुरान को या इवन हदीस को जब पढ़ते हैं, तो बेसिक डिबेट ये होती है कि ये जो कलाम है, क्या ये मुखातिब के मयार के मुताबिक है या मुखातब के मयार के मुताबिक? मुखातिब कहते हैं अरबी में जो बोल रहा हो और मुखातब जिसके साथ बोला जा रहा हो। तो अगर हम ये कहें कि कुरान जो है वो मुखातिब के मयार के मुताबिक है, यानी अल्लाह के मयार के मुताबिक है, तो फिर कुरान की समझ किसी को भी नहीं आनी चाहिए। बिकॉज़ जो फाइनाइट बीइंग्स हैं, वो कभी भी इन्फिनिटी के अल्फाज को समझ नहीं सकते। तो अगर ये कहा जाए कि कुरान अल्लाह के मयार के मुताबिक कलाम है, तो फिर हमें समझ नहीं आना चाहिए। अगर हम कहें कि ये मुखातब के मयार के मुताबिक है, यानी मेरे और आपके मयार के मुताबिक है, तो फिर वो कलाम अल्लाह नहीं रहेगा, वो अपने हुस्न से गिर जाएगा। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन जो हम लैंग्वेज में करते हैं कि कुरान को कहाँ प्लेस किया जाए। क्या ये अल्लाह के मयार के मुताबिक है या मखलूक के मयार के मुताबिक है? तो फिर उसको एक कहा जाता है कि ये बरज़खी कलाम है। यानी ये दोनों के, ये इन्फिनिटी और फाइनाइट बीइंग्स, इनके दरमियान वो राब्ता है कि परवरदिगार ने अपने इनफाइनाइट विज़डम को मखलूक की फाइनाइट इंटेलिजेंस को मद्देनजर रख के एक दरमियान की राह निकाली है इन लफ्जों में। इसी तरह जो हदीस है
وہ بھی پروفٹ اگر اپنے معیار کے مطابق بولیں تو آپ اور میں کچھ سمجھ نہیں پائیں گے، بلکہ مجھے امام جعفر الصادق کی ایک روایت یاد آتی ہے کہ ایک صاحب امام جعفر الصادق کے پاس آتے تھے اور وہ خود فلاسفہ میں سے تھے، بہت بڑے عالم تھے، تو وہ اپنے استادوں کی اور اپنے پرانے یونانی حکماء کی باتیں نقل کرتے تھے، تو امام جعفر الصادق would موسٹ آف دا ٹائم criticize what he was saying کہ یہاں پر یہ کلام جو ہے معیار سے گر گیا ہے، یہ کلام معیار سے گر گیا ہے۔ تو ایک دن وہ تھوڑے سے اریٹیٹ ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نانا کی حدیثیں بیان کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں آپ کے نانا کے کلام کا معیار کیا تھا؟ تو امام جعفر الصادق نے کہا کہ جب میں اپنے نانا کی احادیث سنتا ہوں اور بولتا ہوں تو مجھے ایک چیز کا 100% یقین ہے کہ میرے نانا نے کوئی بھی بات اپنے عقل کے مطابق نہیں، ایک بھی بات۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اگر اپنی عقل کے مطابق بولتے تو سمجھتا کون؟ تو یہاں پر یہ کلام کی نفاست ہے۔ تو اس طرح اب کلام اللہ جو ہے وہ انفینٹی کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ریپرزینٹیو ہے، اور حدیث جو ہے وہ فائنائٹ مخلوق کی، جب مخلوق کا عقل جو ہے وہ کل تک پہنچتا ہے تو وہاں سے جو نکلتا ہے اس کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور جب پروردگار اپنے انفائنائٹ وزڈم میں بولتا ہے تو وہاں سے جو نکلتا ہے اس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک برزخی چیز ہے حدیث قدسی، کہ یعنی اس کے معنی انفائنائٹ ہیں لیکن اس کی ادائیگی حضور کے اوپر چھوڑی گئی ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کو سہل بنا دیں، ذرا آسان بنا دیں ہمارے لیے، اور اس وہ آسان بنانے کے چکر میں اس کی اور اتنی زیادہ کمپلیکسٹیز کھل جاتی ہیں کہ بعد میں آدمی کہتا ہے کہ قرآن تو شاید سمجھ میں آ جائے، یہ تو بالکل سمجھ آنے والی چیز نہیں۔ تو جب پہلی دفعہ میں آئی تھنک 13 اور 14 کے جب پہلی دفعہ اس حدیث قدسی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا پہلے میں ترجمہ کر دوں اور پھر اپنا پرسنل جرنی اس حدیث کے ساتھ میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، جو میں نے روایت پڑھی ہے یہ صحیح بخاری سے ہے اور مرسل حدیث ہے، اس کی سند میں کسی قسم کا کوئی سکم نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہمیشہ اسی طرح ہی روایت کی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ من اعدى لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، کہ جو بھی میرے ولی کے ساتھ بغض رکھے گا، جو بھی میرے ولی کے ساتھ اناد رکھے گا، میں اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء مما افترضت علیہ، میرا بندہ اتنا قریب میرے کبھی بھی نہیں ہوتا ماں سوائے اس وقت کے کہ جب میں نے جو چیزیں اس پر فرض کی ہیں ان کو ادا کرتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، لیکن میرا بندہ فرضوں تک نہیں رہتا، وہ نوافل ادا کرتا ہے۔ فرض اور نفل میں فرق یہ ہے کہ فرض اوبلیگیشنز ہیں اور جو نوافل ہیں یہ سپر ریگولیٹوری ہیں، یعنی آپ کی مرضی ہے کہ آپ ادا کریں یا نہ کریں، اگر ادا نہیں کریں گے تو آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، فرض اگر چھوڑیں گے تو سوال کیا جائے گا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اور حضور کوٹ کر رہے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے میرے قرب کی منازل طے کرتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور اب اذا آیا ہے تو یہاں پر یہ زمان کی بحث ہے، اور جس وقت میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، کن تو سمع الذی یسمع بہ، میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کی بصارت بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، ویدہ التی یبطش بہا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چیزیں پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور دو اور ویریشن جو دوسری مشکات المصابی میں اور صحیح مسلم میں آتی ہیں ان میں دو چیزوں کا اضافہ ہے کہ کنت قلبہ الذی یعقل بہ، میں اس کا عقل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، ولسانہ الذی ینطق بہ، اور میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو یہ مطلب ایک اوور آل میں نے آپ کو ایک دے دیا ہے کہ ہماری روایت میں اس حدیث قدسی کی تمام ویریشنز کیا ہیں، اور آخر پہ آتا ہے وَإِن سَأَلَنِي، اور جب وہ بندہ مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے لَأُوتِيَنَّهُ، اب دس از ویری امپورٹنٹ لنگوسٹکلی اس کو سمجھنا، یہ اصل میں لام جو ہے اس سے پہلے، اور یہ جو لَأُوتِيَنَّهُ اور یہ نون جو بعد میں ہے یہ شدت کے لیے عربی میں آتا ہے، یعنی اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھ پر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اس کو وہ عطا کروں، یعنی then I have to, and this is very strange
کہ جب اس کو لام تاکید بنون ثقیلہ کہتے ہیں ہم عربی میں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے تو میرے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ میں اس سوال کا جواب دوں اور اس کو وہ عطا کروں جو وہ چاہتا ہے۔ اب اگر آپ اس کو حدیث مبارکہ کو دیکھیں تو جب میں 14-15 سال کا تھا اور جب پہلی دفعہ میں نے استاد سے یہ حدیث سنی تو اٹ کائنڈ آف شک می a lot۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی مذاہب اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں سب سے زیادہ کٹر توحیدی مزاج قرآن اپنا اسلام کا ہے۔ اتنا کوئی بھی شدت نہیں پائی جاتی توحید کے حوالے سے کسی اور مذہب میں۔ یعنی توحید کا لفظ ہی اگر آپ دیکھیں باب تفعیل پہ چڑھتا ہے، تفعیلاً توحیداً، ٹو میک ون۔ مطلب اگر 2-3 چیزیں بھی ہیں تو یو ہیو ٹو میک دیم ون۔ آپ نے کبھی بھی یونٹی سے، وننس سے ہٹنا نہیں۔ تو قرآن کے مزاج میں، یعنی قرآن ہمارے اسلام میں نہ حلول ہے، نہ اتحاد ہے، نہ انکارنیشن ہے، نہ اللہ جو ہے وہ بندہ بن رہا ہے، نہ بندہ جو ہے وہ دیوتا بن کے خدا بن رہا ہے۔ تو ایک انتہائی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ایک ڈسٹنکٹ لیئر ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، which cannot be breached۔ تو جو اتنا مذہب توحیدی ہے اس میں اس طرح کی حدیث کہ اللہ کہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی عقل بن جاتا ہوں، تو یہ میرے لیے اٹ واز کائنڈ آف اے شاک کہ کیا یہ وہی خدا ہے جو اپنی توحید کا اتنا، اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن کا جو سینٹرل تھیم ہے وہ توحید ہے۔ If you look at it as a book تو قرآن is a book of توحید، اور وہ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ توحید کے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتا۔ لیکن جب یہ احادیث آتی ہیں اور پھر کیونکہ خانقاہ کے ساتھ تعلق ہے تو ہم بچپن سے یہ بات سنا کرتے تھے کہ جی ہم اولیاء جو ہیں وہ اللہ کے وسیلے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی مشیت جو ہے وہ دنیا کے اندر نافذ کرتا ہے۔ تو اٹ آلویز کائنڈ آف کنفیوزڈ می کہ اتنے توحیدی مزاج کے مذہب میں اس طرح کی باتیں کس طرح ہو رہی، اور خاص طور پہ یہ حدیث مبارکہ جس کے اوپر شک بھی نہیں کیا جا سکتا، مرسل حدیث ہے اور نہ اسے بھاگا جا سکتا ہے، تو اس کو میں کہاں پر پلیس کروں اسلام کے توحیدی نظام میں؟ تو اس کے لیے اب کئی طریقے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے بیکاز اٹ از ون آف دا موسٹ ڈیبیٹڈ احادیث، شارحین نے جتنا اس حدیث پر کام کیا کسی اور حدیث پر کام نہیں ہوا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہمارا اسکالرلی ٹریڈیشن ہے اس کے ذریعے بیان کریں، دوسری ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے لنگوسٹک انالیسز رن کریں۔ لیکن میں نے اور تیمور بھائی نے جو مل کر سوچا وہ یہ تھا کہ یہ حدیث جو ہے، دیکھیں احادیث کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک احادیث ہوتی ہیں جو ہمارے افعال کے متعلق ہوتی ہیں کہ ہم نے عمل کیا کرنا ہے، اور دوسری احادیث ہوتی ہیں جو کسی چیز کے حال کے بارے میں ہوتی ہیں۔ تو اب جس طرح بعض احادیث ہیں کہ وہ خشیت کے بارے میں بات کرتی ہیں، تو خشیت کو آپ کبھی بھی تھیوریٹیکلی نہیں سمجھا سکتے، وہ ایک حال ہے جو طاری ہوتا ہے۔ اب جس طرح ہم یہاں پر ہمارے کئی پارٹیسپینٹس ہیں جو نیو یارک سے ہیں اور بہت ٹھنڈے علاقوں سے ہیں، اور میں اور تیمور بھائی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ یار نیو یارک میں اتنی ٹھنڈ ہے اینڈ وی کین ایون رائٹ اے تھیسس اباؤٹ اٹ، لیکن جو بندہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے وہ صاحب حال ہے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کو صرف صوفیاء کی روایت میں بیان کریں، یعنی جتنے بھی علماء نے اس حدیث کی شرح کی ہے ان میں سے کسی کا بھی یہ کلیم نہیں ہے کہ اس پر یہ حال طاری ہوا ہے۔ They are kind of doing a commentary from the outside۔ تو میں نے کہا کہ کم از کم ان لوگوں کے ذریعے اس حدیث کی شرح کریں کہ who were in that zone، جن کا کم از کم دعویٰ ہے کہ ہم پر یہ حال طاری ہوا ہے۔ تو اس میں جو richest ایرا ہے صوفیزم میں، وہ تقریباً حارث المحاسبی سے شروع ہوتا ہے اور ابن العربی تک آتا ہے۔ مطلب حارث المحاسبی جو ہیں 243 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے، اور جو شیخ الاکبر ہیں تقریباً 350 ہجری میں 550 ہجری میں۔ تو یہ جو 300 سال ہیں دے آر ویری کریٹیکل ٹو تصوف۔ اس میں جتنی بنیادیں تھیں، جتنے اصول تھے تصوف کے، وہ سارے وضع ہو گئے۔ تو میرا یہ خیال تھا کہ ہم حارث المحاسبی سے لے کر اور ابن العربی تک اپنے آج سیشنز کرتے ہیں۔ کام تو بہت زیادہ ہے، دیر آر آلموسٹ 9000 پیجز جسٹ آن دس حدیث قدسی، اور وہ بہت زیادہ کام ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کم از کم ہم 12-15 جو جائنٹس ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ کام کیا، ان کو پہلے سیشن میں بیان کر لیں، اور دوسرا سیشن ہم ایکسکلوسیو ہم شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی پر رکھیں، کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا اس کے اوپر۔
اور دوسرا یہ میں آپ کو ایک عرض کر دوں کہ جو صوفیاء کا ایک مشرب ہے، جو ایک طریق ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی روایت سے کٹتے نہیں ہیں۔ تو جو بعد میں آنے والے صوفیاء ہیں، جو پیچھے اس چیز کے بارے میں، اس کانسیپٹ کے بارے میں کام ہوا ہوتا ہے، وہ اپنی بنیاد اسی پر رکھتے ہیں۔ مطلب دیر از نو بریک ان دا ٹریڈیشن آف تصوف۔ تو جو پہلا صوفی نے جو اس حدیث کے بارے میں کچھ کہا ہے، اگلا صوفی وہیں سے شروع کرے گا اپنی بات۔ So there is a massive repetition in what Sufis are saying about this hadith. تو میں نے یہ سوچا کہ what I will do is کہ ایک بنیادی بیس بنا کر حارث المحاسبی سے پھر جتنا نیا کام ہوا ہے، ہر صوفی نے نئی بات کی ہے، صرف ہم وہ بیان کریں، ہم ریپیٹیشن میں نہ جائیں، کیونکہ ہمارے پاس 90 منٹ ہیں اور 90 منٹ میں اتنا بڑا کام کو سمیٹنا پہلے ہی بڑا مشکل کام ہے، اور پھر اگر ہم ریپیٹیشن ذرا سی بھی ہو گئی تو پھر وہ لوگوں کے لیے ایک it will become kind of recondite and become kind of boring. تو میں نے کہا کہ اس کا یہ کرتے ہیں کہ پہلے ایک بیس بنا لیتے ہیں، اور بیس بنا کر پھر ہم اس سے جو اس میں نئی سوچ آئی ہے تصوف میں مرحلہ وار، اس کو میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو حارث المحاسبی کی کتاب ہے کتاب الخلوہ، جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ام الکتب میں سے ہے، اور خانقاہی نظام کی اگر آپ نے اس کو اسٹرکچر اس کا دیکھنا ہے تو یہ کتاب پڑھنی آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو اس میں حارث المحاسبی نے بہت زیادہ اسی حدیث مبارکہ کے اوپر اپنا جو ہے زور دی ہے۔ انہوں نے جس طرح اس حدیث مبارکہ کو پیش کیا ہے، انہوں نے 2 باب کھولے ہیں، تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس۔ اب تزکیہ اور تصفیہ میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ تزکیہ زکا سے نکلتا ہے اور تصفیہ صفا سے نکلتا ہے۔ اگر آپ کی گاڑی ہے تو اس کی اگر سمجھ لیں کہ ونڈ سکرین جو ہے وہ میلی ہے، تو آپ ایک ٹاول لیں گے اور اب اس کو صاف کریں گے، تو یہ اس شیشے کا تزکیہ ہو رہا ہے۔ جب غلاظت اندر سرایت نہ کرے اور آپ اس کو صاف کر دیں، اس کو عربی میں تزکیہ کہتے ہیں۔ اب وہ جس آپ نے پیس آف کلاتھ سے اس کو صاف کیا ہے، اس کے اندر غلاظت چلی گئی، اس کو اب آپ کو پانی کے اندر ڈال کے اچھی طرح امرس کر کے اس کو نچوڑنا پڑے گا۔ یہ نچوڑنے کا عمل تصفیہ ہے، یعنی جب کسی چیز کے اندر غلاظت چلی جائے، جب اس کو آپ دور کرنا چاہیں گے وہ تصفیہ ہے، اور اگر اوپر غلاظت ہے اس کو صاف کریں گے تو وہ تزکیہ ہے۔ اب انہوں نے اس حدیث کو تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے ساتھ جوڑا ہے، کہ یہ وہ حدیث ہے جو ایک صوفی کو وہ ٹول دیتی ہے کہ جس سے وہ اپنے نفس کو بھی پاک کر سکتا ہے اور اپنے دل کو بھی پاک کر سکتا ہے۔ انہوں نے جب اب اٹھایا ہے اسٹرکچر، تو بنیادی طور پر انہوں نے نوافل اور فرائض کی اہمیت جو ایک صوفی کے لیے ہونی چاہیے، اس کے اوپر بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ نوافل اور فرائض کی ادائیگی کے بغیر صوفی کبھی صوفی نہیں بن سکتا۔ یہاں سے وہ اپنی آرگیومنٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ تصفیہ اور تزکیہ کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 2 ذمہ داریاں ڈالی ہیں، ایک ہمارے قلب پر اور ایک ہمارے جوارح پر۔ جوارح کہتے ہیں پارٹس کو، کہ اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں چاہتا کہ میں دل سے صاف ہوں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اس پیورٹی کا اثر میرے جسم سے بھی ظاہر ہو۔ تو نمازیں وغیرہ جو ہیں بیسیکلی تو یہ قلبی کیفیات ہیں، لیکن ان کا اظہار اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم سے فرمایا ہے۔ اس کے اوپر وہ مشہور جو معروف ایک قول ہے فقہا کا، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب ایمان کو ذکر کرتے ہیں فقہا تو اس کی ڈیفینیشن کیا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان، کہ ایمان 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے، کہ زبان اقرار کرے، کلمہ پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، دل جو ہے اس کی تصدیق کرے، اور پھر جسم جو ہے اس کلمے کے مطابق عمل کرے۔ تو حارث المحاسبی نے یہاں پر جو ایک بہت میرے خیال میں مونومنٹل کام کیا ہے میرے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو پڑھ کر اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حلول کی بات کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، انسان کا چہرہ بن جاتا ہے، انسان کی زبان بن جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بن جاتا ہے۔ تو وہاں پر ان کی سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں لا یسکن اللہ فی عبدی، اللہ تعالیٰ سکونت نہیں اختیار کرتا، اللہ تعالیٰ کوئی بندے کے اعضاء میں آ کر نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اطاعت کا والہانہ انداز، والہانہ اظہار ہے۔ ویری بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ ہی میکس، یعنی سمجھانے کی وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو فرما رہا ہے کہ میں اس کی آنکھیں، پیر،
ہاتھ بن جاتا ہوں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے جوارے پر قبضہ کر لیتا ہے، یعنی اس کی آنکھیں صرف وہی دیکھتی ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اس کے ہاتھ صرف وہ پکڑتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اس کے پاؤں اس کو ادھر لے کر جاتے ہیں جہاں اللہ چاہتا ہے، اور اس کی زبان وہی بلواتی ہے جو اللہ چاہتی ہے. تو اٹس اے کائنڈ آف اے حفاظت آف اے ولی، جو اللہ تعالیٰ اس حدیث مبارکہ میں بیان کر رہا ہے کہ میں نے اس کے تمام اعضاء کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. ناٹ دیٹ آئی ایم ریزائڈنگ ان ہم، آئی ایم کنٹرولنگ ہم. کہ ولی جو ہے وہ پوری طرح اب جو ہے اس کا اختیار جو ہے خدا کے پاس چلا گیا، اور اس کے اعضاء ویسے ہی حرکت کریں گے، اور وہی دیکھے گا، وہی سنے گا، وہی بولے گا جو پروردگار کی منشا ہے. تو میرے خیال میں یہ گراؤنڈ بریکنگ ورک تھا حارث المحاسبی کا. اس کے بعد جو دوسرا بڑا بندہ جس نے اس حدیث پر بہت اچھا کام کیا وہ ذو النون مصری رحمہ اللہ ہے. بہت بڑے ولی ہیں، اور آپ نے اس پر کافی زیادہ کام کیا. جو میں اس میں سے ایک جو آپ کے سامنے اس وقت بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ بڑی خوبصورت ان کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جو صوفی، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث قدسی تصوف کا درجہ کمال ہے. یعنی ایک صوفی ہر ایک کی کوئی اسپائریشن ہے نا، کوئی ڈیسٹینیشن چاہتا ہے، تو ایک صوفی کی جو ہائیسٹ اسپائریشن، جو اس کے حال کی انتہا ہے، وہ یہ حدیث قدسی کہ جب وہ اس وطن پر، اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس نے اپنے صوفی ہونے کا حق ادا کر دیا. سو دس از دا فائنل فرنٹیئر فار اے صوفی. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس مقام پر پہنچنا چاہتے ہو تو بطور صوفی تمہیں یہ کرنا ہے کہ اپنا ارادہ اور اپنا اختیار، اپنے ارادے اور اپنے اختیار کے ساتھ رب کے ارادے اور اختیار میں محو کرنا ہے. ویری بیوٹیفل اسٹیٹمنٹ ہی میکس کہ جو فری ول مجھے اللہ نے دی ہے، جو چوائسز اللہ نے مجھے دی ہیں، میں نے اپنی ہی چوائس سے، اپنے ہی فری ول سے رب کی چوائس اور رب کی فری ول پر قربان کر دیں. یعنی اٹس این ایکٹ آف وولیشن، اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹ از امپوزڈ اپون یو. یہاں پر مطلب وہ یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایک آدمی اگر نہ بھی اس مقام تک جانا چاہے تو اٹس اوکے، لیکن جو چاہتا ہے کہ اس مقام پر پہنچے کہ اللہ اس کی سماعت بصارت بن جائے، تو اس کو پھر اپنی فری ول سے رب کی ول کے اوپر قربان کرنی چاہیے. اور اس کے اوپر جو حاشیہ لگایا وہ باجد بستامی نے لگایا ہے، اور صرف 2 لفظوں میں فرماتے ہیں فشاء بمشتت، یہ وہ ہے جو چاہ ہی نہیں سکتا ماں سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے. اور وہ قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہیں ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور یہاں پر وہ تفسیر اس کی مخصوص کرتے ہیں. لاسٹ سیشن میں نے بتایا تھا کہ عموم کی تفسیر بھی ہوتی ہے اور مخصوص کی بھی. تو یہاں پر باجد بستامی اس کی مخصوص تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہر آدمی کے لیے نہیں کہہ رہا. اللہ فرماتا ہے ما تشاؤون، تم چاہ بھی نہیں سکتے، الا ان یشاء اللہ، جب تک کہ اللہ نہ چاہے. تو باجد بحث کرتے ہیں کہ عام آدمی تو بہت سی ایسی چیزیں چاہتے ہیں جو اللہ نہیں چاہتا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مخصوص ہے آیت ان صوفیاء کے لیے کہ جنہوں نے اپنی چاہت کو رب کی چاہت کے راستے میں فنا کر دی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اب یہ اپنے حال کی بات کریں. فار می دس از ویری امپورٹنٹ کہ جب صاحب حال جس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ حال اس پر طاری ہوا ہے، جب وہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو صوفی ہے یہ اپنا ارادہ رب کے ارادے میں جب گم کر دیتا ہے تو پھر اس کا اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا مختار واحد پروردگار ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی قدرت، اپنا کوئی ارادہ نہیں، یہ وہیں جاتا ہے جہاں اس کو پروردگار چاہتا ہے. فرماتے ہیں تب اس کو اللہ تعالیٰ ماورائے انسانی قوت ہے. اٹس ویری کریٹیکل. جن کو کرامات کا شوق ہے وہ باجد بستامی کی ان کے لیے اسٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے. کہتے ہیں جب وہ یہ اس فنا سے گزرتا ہے تو تب پروردگار اس کو ماورائے انسانی قدرتیں دیتا ہے، پھر اس کو کسی کے پاس چل کر جانا نہیں پڑتا، سب اس کے پاس چل کر آتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جب یہ حال مجھ پر طاری ہوا، جب اس حدیث قدسی کا مقام مجھے عطا کیا گیا، تو اٹ از سچ اے رومانٹک اسٹیٹمنٹ ہی میکس کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حق سے حق کو دیکھا اور میں حق کے ساتھ حق میں رہا. اس کو میں ایکسپلین کروں گا. اٹس جسٹ این امیزنگ اسٹیٹمنٹ کہ میں نے حق سے حق کو دیکھا اور میں حق کے ساتھ حق میں رہا. تو فرماتے ہیں اس مقام پر نہ میرا علم میرا تھا، نہ میری آنکھیں میری تھیں، نہ میرے کان میرے تھے، نہ میرے ہاتھ میرے تھے،
نہ میرا ارادہ تھا. اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی معرفت کے نور سے مجھے علم دیا، اللہ نے اپنی بصارت سے مجھے بینائی دی، اپنے نور سے میری آنکھیں روشن کی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان سے مجھے کلام بخشا، اپنے کلام سے مجھے لسان بخشی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت سے مجھے علم بخشا، اور اپنے نور سے مجھے بینائی بخشی، اور پھر اسی کے نور سے میں اس کو دیکھنے کے قابل ہوا. دس از واٹ باجید بستامی ہیز ٹو سے اباؤٹ دس حدیث قدسی. یعنی وہ اپنا ایک حال جو ان پر طاری ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس مقام پر انسان اپنے آپ سے فنا ہو جاتا ہے اور باقی کے ساتھ بقا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مرتبہ عطا فرمایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ جب میں پہلے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ عطا کرنا تھا تو اللہ نے فرمایا با یزید تعال. And it's very important, very critical for me, his statement کہ با یزید میرے پاس آ، میں نے تجھے کچھ عہدہ دینا ہے. تو میں جب چلنے لگا تو اللہ نے فرمایا کف، رک جا، اترک نفسک فتعال، اپنا نفس ایک سائڈ پہ کر، اپنا نفس چھوڑ اور پھر میرے پاس آ. اگر تو اپنے نفس کو لے کر، اپنی مرضی کو، اپنے ارادے کو لے کر آئے گا تو تجھے یہ مقام نہیں ملنے والا. تو پھر کہتے ہیں باجید بستامی جب اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے مقام عطا فرمایا، یہ جبہ عزت مجھے عطا فرمایا، تو پھر اللہ نے مجھے فرمایا کہ با یزید اب تم لوگوں کے پاس جاؤ، مگر اپنی صفات کے ساتھ نہیں، میری صفات کے ساتھ، اپنی بصارت کے ساتھ نہیں، میری بصارت کے ساتھ، اپنی سماعت کے ساتھ نہیں، میری سماعت کے ساتھ، اپنے عقل کے ساتھ نہیں، میری حکمت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ نہیں، میری معرفت کے ساتھ. اور جب جاؤ لوگوں کے پاس تو لوگ تمہارے طرف متوجہ ہوں گے، لوگ تمہارے سے محبت کریں گے، لوگ تمہارے پاس آئیں گے، پر یاد رکھنا جو تمہارے پاس آ رہا ہے حقیقتاً وہ ہمارے پاس آ رہا ہے. جو تم سے محبت کر رہا ہے حقیقتاً وہ ہم سے محبت کر رہا ہے. اور جو تمہیں چاہ رہا ہے حقیقتاً ہمیں چاہ رہا ہے، کیونکہ تمہاری صفات ہم نے محو کر دی ہیں اور ہم نے اپنی صفات سے تمہیں مزین کر دی ہے. یہاں پر باجد بستامی فرماتے ہیں کہ وہاں پر مجھے اللہ نے لسانت توحید عطا فرمائی، وہ زبان عطا فرمائی جو کہ توحید کی زبان تھی. اور پروردگار نے کہا کہ جاؤ اور میری مشیت کو دنیا پر لاگو کرو، میرے پروگرام کو، میرے ایجنڈے کو، میری فری ول کو، میری ول کو دنیا پر لاگو کرو. تو جب میں نے یہ باجد بستامی کے، میں تو بہت کنڈینس فارم میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا اس کا کورپس ہے. تو جو مجھے نظر آتا ہے اس میں وہ یہ نظر آتا ہے کہ اب اصل میں باجد بستامی ہیز ٹو فنکشن. ان کا ایک فنکشن یہ ہے کہ وہ لوگوں کو، مخلوق کو خالق کے ساتھ ملائیں، اور دوسرا فنکشن یہ ہے کہ خالق کی ول کو مخلوق کی زمان میں، یعنی ہماری دنیا میں اس کو لاگو کریں. یعنی اللہ کی مشیت کو نافذ کرنا اور پروردگار کی مخلوق کو مخلوق کی طرف جانا. He's kind of a two-way mirror کہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ جو چاہ رہا ہے اس کو یہ مرر کر رہے ہیں اپنے ایکشن سے دنیا میں، اور دوسری طرف اگر مخلوق نے خدا کی طرف آنا ہے تو باجد بستامی has become a mirror of the attributes of God. تو ان کے ذریعے، یعنی یہ وہ وسیلہ بن چکے ہیں جن کے ذریعے مخلوق اپنے خالق کو پہچان سکتی ہے اور خالق اپنی مشیت جو ہے وہ مخلوق تک پہنچا سکتا ہے. یہ تھے باجد بستامی. اس کے اوپر جو اس کے بعد بہت اچھا کام ہوا ہے وہ حکیم ترمذی نے کیا. ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے، علمی حلقوں میں معروف ہے، عوام میں نہیں ہے، نوادر الاصول. تو آپ نوادر الاصول میں اسی حدیث قدسی کو پہلے وہی باتیں کرتے ہیں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، دوسرے صوفیاء کی وہی بیس ہے. اس کے بعد جو اضافہ فرما رہے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اس حدیث قدسی کا جو عملی نمونہ انسان بنتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے جو اپنے نفس امارہ کا فاتح ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کا اختیار، اس کا ارادہ، اس کے گناہ کرنے کے ارادے اور اس کے برے کام کرنے کی خواہشات اللہ اس سے محو کر دے. مطلب that person no longer wants to do anything bad to the creation or to disobey the creator. تو اس سے یہ برے خواہش اور برا ارادہ محو کر دیا جاتا ہے اور یہ آدمی فاتح ہوتا ہے اپنے نفس امارہ کا. اور فرماتے ہیں کہ یہ سید الاولیاء قرار دیا جاتا ہے. He is not even just a wali, he is the chief of اولیاء. اور فرماتے ہیں یہ امام المخلوقات ہوتا ہے. اللہ کی جتنی مخلوق ہوتی ہے
وہ اس کا امام ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ دو کام ہوتے ہیں. ایک کام ہے کہ ہی ہیز ٹو ایکچولائز قرآن، اور دوسرا کام ہے ہی ہیز ٹو ایکچولائز فرقان. اٹس اے ویری بیوٹیفل وے ہی پٹس اٹ. قرآن اگر آپ عربی میں دیکھیں تو قرض سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، اور اور فرقان جو ہے وہ فرق سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے ڈفرینشیٹ کرنا، ٹو برنگ ٹوگیدر اینڈ ڈفرینشیٹ. تو حکیم ترمذی یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے جو اس مقام پر فائز ہوتا ہے اس حدیث قدسی کے، اس کے دو فنکشنز ہیں. ایک یہ کہ اس نے تمام مخلوق کو اکٹھا کرنا ہے، مطلب کوئی کسی مسلک سے ہے، کسی مذہب سے ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، پیسے والا ہے، غریب ہے، اس کا کام ہے قرآن کی طرح اس سب کو، یعنی ایک سمجھ لیں کہ توحید کی ایکچولائزیشن ہے، توحید کا مظہر ہے یہ انسان جو اس مقام پر پہنچتا ہے. اس کا کام یہ ہے کہ وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا اور پھر فرقان کرے گا، ان کے درمیان تمیز کرے گا کہ جو ان کی برائیاں ہیں، جو ان کی بری صفات ہیں، ان کا خاتمہ کیسے کرنا ہے. اور اس کے ذمہ دو میجر رولز ہیں. ایک رول اس کا یہ ہے کہ اس نے انسانوں کی جسمانی اور روحانی فلاح دونوں کے راہ ہموار کر. یعنی یہاں پر حکیم ترمذی یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک جو پہلے ان سے ایک ذہن یہ پایا جاتا تھا کہ ایک ولی اللہ جو ہے اس کا میٹر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، he has took a departure from there. وہ کہتے ہیں نہیں، لوگوں کی جسمانی فلاح، دنیا میں ان کے رہنے کے جو مادی ترقی ہے وہ بھی اسی کے ذمہ ہے کہ یہ ان کو مادی ترقی کے وسائل بھی فراہم کرے گا، اور روحانی ارتقاء یعنی اپنے پروردگار تک پہنچنے کے راستے جو ہیں وہ بھی یہی بتائے گا، اور ان کو مادی ترقی کس طرح کرنی ہے یہ بھی یہی بتائے گا. تو انہوں نے اس فنکشن، ایک اور فنکشن جو ہے اس بندے کا ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ظاہر ہے اس کے اوپر بہت بڑا کام جو کتاب الفنا میں ہے وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آپ نے اس کے اوپر بڑی مطلب وہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ his chapter is more of a spiritual psychology than تصوف. یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جب اس کے رب جو ہے اس کے ہاتھ پاؤں اور اس کے کان اور اس کی آنکھیں اور اس کی زبان بن جاتا ہے، تو یہ بندہ جو ہے یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی معرفت نفسی ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی اپنے بارے میں اپنی اویئرنیس از گون. وہ شروع ہوتا ہے معرفت نفسی سے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی انڈرسٹینڈ کہ دیر از نو نفس ٹو بی فاؤنڈ. اٹس بٹ کمپلیکس، آئی ول ایکسپلین اٹ اے لٹل بٹ کہ وہ کہنے کیا چاہ رہے ہیں جنید بغدادی. یعنی جنید بغدادی کے فلسفے میں ہماری حقیقت عدم ہے، ایگزسٹنس نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا. کان اللہ ولم یکن معہ شیئا، اللہ تھا اور کوئی نہیں تھا. فخلقت الخلق، پھر اللہ نے مخلوق کو بنایا. تو ہماری جو حقیقت ہے وہ نہ ہونا ہے. تو جو آدمی اپنے نہ ہونے کو پہچان جائے گا تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ میں تو ہوں ہی خدا کی وجہ سے. تو میں جو معرفت نفس کے پیچھے پڑا ہوں اس کی کل کھیل یہ ہے کہ میں یہ سمجھ لوں کہ میری حقیقت نہ ہونا ہے. So the kind of a very strange way جنید بغدادی کتاب الفنا میں اس کو حدیث مبارکہ کو ڈیل کر رہے ہیں کہ جب میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ میں ہوں ہی نہیں، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کو فاعل حقیقی سوائے اللہ کے اور کوئی نظر نہیں آئے گا. یعنی اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے جو فاعل ہے وہ صرف خدا رہ جائے گا. مطلب وہ جس طرح جنید بغدادی کی زبان میں کہ جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو جب یہ پہلے معرفت نفسی کی سٹیج پر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب وہ اس سے زیادہ ایلیویٹ ہوتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اللہ نے کسی کے ذریعے دروازہ کھٹکھٹایا. اور جب وہ اس سے اوپر اس حدیث کے پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا. پھر اس کے لیے جتنے بھی عدمین ہیں، جتنی بھی عدم چیزیں ہیں، ان کی مطلب ان کی کوئی سولیڈیفائڈ ایگزسٹنس نہیں رہ جاتی. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جب یہ اپنے عدم سے واقف ہو جاتا ہے، اپنے نہ ہونے کو پہچان جاتا ہے، تو اس کے بعد جو اس کا شعور ہے اس میں ما سوا اللہ کوئی نہیں رہتا. اب دس از اے ویری سائیکولوجیکل تھنگ ہی سینگ، یعنی اس کی کانشیسنیس جو ہے اس کا کل اثاثہ صرف اللہ رہ جاتا ہے. اس کی اویئرنیس جو ہے وہ اللہ سے ہی شروع ہوتی ہے اور اللہ پر ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ وہ کسی اور کو نہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ کسی اور کو سننا چاہتا ہے، نہ کسی اور سے بات کرنا چاہتا ہے. اور یہاں پر وہ بڑی خوبصورت حضور کی حدیث مبارکہ بیان فرماتے ہیں کہ
جو کہ بی بی عائشہ صدیقہ سے صحیح مسلم میں روایت ہوئی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ کان اللہ ہو، آپ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور میرے پاس آتے تھے اور ہم سب ازواج کٹھی ہوتی تھیں، اور تو حضور ہم سے باتیں کرتے تھے، ہم ان کو سناتے تھے، وہ اپنی باتیں ہمیں سناتے تھے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدثنا ونحدثهم ونحدثه، حضور ہم سے باتیں کرتے تھے اور ہم حضور سے باتیں کرتے تھے، حتی اذان، مگر یہ تب تک ہوتا تھا جب تک اذان نہیں آتی ہوتی. جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز آتی تھی کا انا، تو آپ اس طرح ہو جاتے تھے لم یعرفنا ولم نعرفہ، جیسے نہ ہم ان کو پہچانتے ہیں اور نہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں. تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ حال ہوتا ہے اس بندے کا جو اس مقام پر پہنچتا ہے جو اس حدیث قدسی میں بیان کیا گیا ہے. یعنی اس کی کانشیسنیس کا کل ماں سوا اللہ کے کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے ان کی جو اسٹیٹمنٹ پھر آتی ہے کہ لا موجود فی جبتی الا اللہ، کہ میرے جبے میں سوائے اللہ کے اور کوئی موجود نہیں. تو بیسیکلی اٹ از ناٹ این ایکٹ آف کنسیڈرنگ یور سیلف گاڈ، بلکہ اٹس مور آف این ایکٹ آف نیگیٹنگ یور ایگزسٹنس اینڈ جسٹ افرمنگ دی ایگزسٹنس آف گاڈ. تو یہ جنید بغدادی کا فلسفہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے کانوں میں ہر وقت صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے، الستو بربکم، الستو بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب. وہ بات جو ہم نے ازل میں سنی تھی، یہ بندہ 24 گھنٹے is always hearing this sound الستو بربکم. اور ہر لمحے یہ مطلب of course it's a spiritual process. It's not that زبان سے یا کان سے یہ ہو رہا ہے. It's more of a deep process that is taking place. اور یہ ہر وقت اپنے حال میں کہہ رہا ہوتا ہے بلا بلا بلا، تو ہی ہے تو ہی ہے تو ہی ہے، یعنی میں نہیں ہوں بس تو ہے. یہ جنید بغدادی کا وہ کام تھا جو ذرا ڈفرینٹ ہے. اب ہم ذرا ابو سعید الخراز کو دیکھتے ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا اس کے اوپر. ابو سعید الخراز رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ کنت قلبہ الذی یعقل بہ وبصرہ الذی یبصر بہ وسمعہ الذی یسمع بها ویدہ التي یبطش بها وبصرہ الذی یبصر بہ ورجلہ التي یمشی بها، کہ میں اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ انہی سے چلتا ہے. تو کہتے ہیں اصل میں جب اس مقام پر صوفی پہنچتا ہے تو اللہ کا نور، وہ جو اللہ کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ صوفی کے ہر عضو میں اللہ کا نور سرایت کر جاتا ہے. And it is not a physical سرایت, it is more of a spiritual immersion. کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اس بندے کے تمام جسم، اس کے جوارے، اس کے قلب، اس کے نفس، وہ اتنی زیادہ پینیٹریشن ہوتی ہے انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کی کہ بظاہر وہ آپ کو انسان ہی لگے گا اپنے جیسا، لیکن اس کا بیچارے کا اپنا کچھ رہ نہیں جاتا ماں سوائے پروردگار کی صفات کے. کیونکہ ذات تو اللہ تعالیٰ کی انفینٹی ہے، وہ تو کسی کو مل نہیں سکتی، زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کی صفات مل سکتی ہیں. تو اس کے پاس سوائے رب کی صفات کے اس بندے کے پاس کچھ نہیں آتا. اور وہ بڑی عجیب سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی کو نہ جاننا چاہتا ہے نہ پہچاننا چاہتا ہے. فار می مطلب میرے لیے اٹس کائنڈ آف ویری ایلیویٹنگ اسپرچولی، ویری ایلیویٹڈ اسٹیٹمنٹ کہ نہ اللہ کے سوا کسی کو جاننا چاہتا ہے اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی کو پہچاننا چاہتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ پروردگار کے پاس اتنے جلدی جا سکتے ہو کہ آپ کی سینکڑوں سال کی ریاضت، آپ کی کئی سالوں کی عبادت، آپ کی کئی سالوں کی قرأت قرآن کی آپ کو وہاں نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ یہ وہ بندہ، یہ وہ وسیلہ ہے جو خود خدا کا اپوائنٹ کیا ہوا ہے آپ. تو یہ ابو سعید الخراز نے جو ایک ڈفرنٹ کام کیا ہے اس حدیث کے حوالے میں، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ہماری روایت کے اندر تو امام قشیری نے بہت بحث کی ہے اس حدیث کے اوپر، بٹ جنرلی وہی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امام سلامی نے بہت اچھا کام کیا اس حدیث قدسی پر، امام غزالی نے بہت اچھا کام کیا ہے، امام رازی نے بہت اچھا کام کیا ہے، امام عثمان حجویری جن کو ہم داتا گنج بخش کہتے ہیں، ان کی اگر آپ کتاب پڑھیں گی کشف المحجوب تو اس میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. غرض
پوری جو صوفیوں کی جنریشن ہے 300 سال کی، آپ کو کوئی ایسا صوفی نہیں ملے گا جس نے اس کے اوپر بہت سیر حاصل گفتگو نہ کی ہو. تو اس سے لگتا یہی ہے کہ دس حدیث قدسی از کائنڈ آف اے پیوٹ، جس کے ارد گرد پوری سینٹلی نیس کا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، اور اٹ ہیز اے ویری سینٹرل امپورٹینس ان صوفیزم. اور اگر ان سارے جتنے لوگوں کو میں نے ذکر کیا، اگر اب ان ساروں کو ہم ایک مخلص کرنا چاہیں، ان کو بہت ہی کنڈینسڈ فارم میں بیان کرنا چاہیں آخر میں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 3 باتیں ان سب کے اندر کامن ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک نوافل اور فرائض کی اہمیت ہماری زندگی میں اگر ہم نے اسپرچل کوئی ایلیویشن چاہیے. دوسرا تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب. اور تیسرا وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو ان تمام مفکرین کو، ان تمام اولیاء کرام کو جو اصحاب حال ہیں، ان کو پڑھ کر لگتا یہ ہے کہ جو وائس ریجنسی ہے اللہ کی، جو خلافت ہے اللہ کی، وہ حقیقتاً یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کے ہاتھ پیر، اس کی کان، اس کی آنکھیں، اس کی سوچیں، اس کا دماغ، سب کا سب قبضہ قدرت میں آ جائے. یہیں پر وہ مجھے بلکہ یاد آیا کہ امام ابو سعید الخراز کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس پر لہو ما فی السماوات والارض کا راز کھلتا ہے. یہ لہو میں جو لام ہے، اس کو ہم عربی میں لام تملیک کہتے ہیں. تملیک کہتے ہیں ملکیت، یعنی جب آپ نے کسی چیز کو پوزیس کرنا ہونا، اس کے لیے عربی میں لام استعمال ہوتا ہے، لام تملیک، ملکیت کا. یعنی جس طرح میں کہوں کہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں یہ میرا موبائل ہے، یا یہ موبائل اس کا ہے، یہ زینب کا موبائل ہے. تو اس میں موبائل کے ساتھ جب میں لام کے لفظ کا اپنا اضافہ کروں گا کہ موبائل لز زینب، یہ موبائل ہے ہی زینب کا. تو اللہ جب فرماتا ہے قرآن میں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں اور ان کے درمیان ہے، سب کا سب میری ملکیت ہے. تو ابو سعید الخراز کہتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے who becomes a property of God، یعنی یہ اس کو ایکچولائز کرتا ہے لام تملیک کو. تو میرے خیال میں اس کا تو اب کافی ہو گیا ہے، کیونکہ کتنی دیر ہم نے لگا دی؟ 40 منٹ. ہاں، تو اب 5 منٹ میں ہم کچھ سوال لے لیتے ہیں، پھر ہم محی الدین ابن العربی کے تناظر میں اس کو پوری طرح کھولیں گے، اور بیچ میں پھر ایک بریک بھی لے لیں گے. جی 15 منٹ کا بریک ہوگا. تو اگر کسی کا اس میں کوئی ایمبیگوٹی ہے، کوئی تھوڑا سا سمجھ نہیں آ رہا، تو یو کین آسک می، بیکاز آئی نو اٹس اے لاٹ آف مٹیریل. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی محکم کتاب والمستند کتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. سلام بہادر خیر و نام. اب جو 40 منٹ کی گفتگو پتہ نہیں کتنی کسی کے ذہن میں ہے، لیکن وہ بنیاد ہے اس اگلے سیشن کی. تو اب ہم وی آر ٹرننگ ٹورڈز شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی. تو جو وہاں جہاں پر ہم نے سلسلہ کلام منقطع کیا تھا، وہ یہاں تھا کہ یہ تمام اولیاء کے مطابق یہ انسان جو ہے یہ خلیفۃ الارض ہے. تو یہیں سے ہی میں شیخ الاکبر کی طرف جاؤں گا. شیخ الاکبر کی جو تمام تعلیمات ہیں، اگر ان کا محور اور ان کا مرکز اگر آپ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے ان کی کتابوں میں، تو وہ یہی حدیث قدسی. مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ الاکبر کا تمام کام ایک حاشیہ ہے جو اسی حدیث قدسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے ہمیں، اور ہمیں وہ ایک طرح کا انسینٹیوز دے رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو اس راستے پر گامزن کر سکتے ہیں، بیکاز یہ منزل ہر صوفی کی، ہر سالک کی، وہ یہی حدیث قدسی ہے. لیکن شیخ الاکبر جو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ڈسکشن، وہ اس سے کرتے ہیں کہ انسان کا پروردگار سے جو تعلق ہے وہ تمام چیزوں میں یک طرفہ ہے، ما سوائے محبت کے. تو یہاں سر وہ ایک سٹرکچر اٹھاتے ہیں کہ مطلب عبادت کو اگر دیکھ لیں تو میں عابد ہوں، اللہ معبود ہے. اللہ کی عبادت یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ معبود بن جائے، اللہ عابد بن جائے اور میں معبود.
बन जाऊं, माज़अल्लाह मुमकिन नहीं है। इसी तरह ही अल्लाह राज़िक है, मैं मरज़ूक हूँ, वो रिज़्क देता है, मुझे रिज़्क मिलता है। ये नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह का राज़िक बन जाऊँ और अल्लाह मेरा मखलूक हो जाए। इसी तरह वो खालिक है, मैं मखलूक हूँ, ये नहीं हो सकता कि मैं खालिक बन जाऊँ, वो मखलूक। लेकिन आप फरमाते हैं कि माँ सिवाय मोहब्बत के, कि अल्लाह फरमाता है युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इट्स मोहब्बत की राह वो है कि जहाँ पर अल्लाह कहीं तो मुहिब बनता है और कहीं महबूब बनता है। और हम भी कहीं मुहिब बनते हैं और कहीं महबूब बनते हैं। क्योंकि ये हदीस कुदसी, क्योंकि मोहब्बत मेन इज़ा अहबब्तहु की वजह से मेन फ़ोकस इसका जो है वो मोहब्बत है। तो शेखुल अकबर यहीं से बहस अपनी आगाज़ करते हैं। वो कहते हैं कि मोहब्बत में इंसान का अपने मालिक के साथ ताल्लुक दो तरफ़ा होता है। यानी जिसमें कभी तो ये मुहिब बनता है और खुदा महबूब होता है, और कभी खुदा मुहिब बनता है और ये महबूब होता है। तो वो ये फरमाते हैं कि ये जो हदीस नवाफिल है, इट फॉर्म्स अ कोर फॉर दिस टू टियर मतलब टू डायमेंशनल रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएशन एंड द क्रिएटर। और फरमाते हैं कि जब आरिफ ये समझ जाए कि हकीकी फाइल उसके अफ़आल का माँ सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं, तो उसको तजल्लियात का हदिया दिया जाता है। तजल्ली इज़ अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड, जिसको एक बड़ी स्पेसिफिक अंदाज में शेखुल अकबर यूज़ करते हैं। इसको अंग्रेज़ी में हम एपिफनी कहते हैं और तजल्ली कहते हैं नूर की छूट को। कि जब एक जिस तरह आप देखते हैं कि सितारा जो है रात को टूटा है अंधेरे आसमान में, तो उसका एक ट्रेस पीछे जा रहा होता है। हालाँकि वहाँ पर अब वो सितारा नहीं है, लेकिन वो उसके नूर की छूट है। तो तजल्ली उस नूर की छूट को कहते हैं। तो जब हम आगे अगले सेशन करेंगे तो इब्न अरबी के 2 फ़लसफ़े हमारे लिए बड़े अहम हैं। एक फ़लसफ़ा है तजल्लियात इलाहिया और फ़लसफ़ा है मरातिब तजल्लियात इलाहिया। और उसके ऊपर हम बहुत एक जो एथियस्ट का एक इल्ज़ाम है कि अल्लाह ताला नज़र क्यों नहीं आता हर नज़र को, उसका जवाब शेखुल अकबर ने इसमें दिया है। तो इसको हम इंशाल्लाह अगले सेशन में करेंगे एंड इट मेक यू अंडरस्टैंड दैट यू आर सीइंग हिम बट यू आर नॉट वाचिंग हिम ऑल द टाइम। सो इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। लेकिन यहाँ पर अभी इस हवाले से फरमाते हैं कि खालिक और मखलूक का ताल्लुक दो तरफ़ा है, और जो जान ले कि हकीकी फ़ाइल सिवाय परवरदिगार के और कोई नहीं है, तो उसको तजल्लियात का हदिया अता किया जाता है। और जब उसको तजल्लियात का हदिया दिया जाता है, तो वो इंसान अपने रब को अपने रूबरू देखता है। इट्स अ वेरी इंटेंस स्टेटमेंट ही मेक्स। वो कहते हैं, बल्कि उनका एक बड़ा मारूफ शेर है, 178 नंबर बाब है फतूहात मक्किया का। तो उसमें मारिफत फी मकाम मोहब्बत, एक उनका बाब ये स्टार्ट होता है यहाँ से। तो उनका जो पहले 3 सतरें हैं अशार की, क्योंकि हर बाब वो शेरों से शुरू करते हैं। तो आप फरमाते हैं कि लैसा शैउन सिवाहु बल हुवा इय्याहु, कोई भी चीज़ कायनात में नहीं है, माँ सिवाय उसके। बल इस्तेमाल होता है पिछले की नेगेशन को, क्योंकि इनका एक और शेर मुझे एकदम वो फसूसुल हिकम से ज़हन में याद आ गया कि आप फरमाते हैं कि ला आदम फिल कौन वला इब्लीसा, ला मुल्क सुलेमान वला वला बिलकीसा, फलकुल्लु इबारतुन व अंतल मानी या मन हुवा लिल कुलूब मिकनातीसा। कि वो फरमाते हैं कि ना आदम है दुनिया में, ना कोई इब्लीस है, ना कोई सुलेमान है जो चाहत रखता है तख्त की, और ना ही कोई बिल्कीस है जो तख्त पर बैठी हुई है। फलकुल्लु इबारतुन व अंतल मानी, सब इबारतें हैं, सब जुमले हैं खोखले, इन सब जुमलों का मानी तू है। या मन होवा लिल कुलूब मिकनातीसा, ऐ कि वो कि जो हर शक्ल के पीछे मिकनातीस है और हिजाब आगे पड़ा हुआ है मखलूक का, और हर दिल को तेरा मिकनातीस ही लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है। जिस तरह बल्कि उर्स था तो मसनवी का ये मुस्तलात जो है बड़ी मशहूर है कि हर लहज़ा बशक्लां बुत अय्यार बरामद, दिल बुर्द नेहा शुद, हर दम बलिबासे दीगरां यार बरामद, गहे पीर व जवां शुद। तो इट्स एग्ज़ैक्टली द सेम थिंग। तो वही शेखुल अकबर कह रहे हैं कि लैसा शैउन सिवाहु बल हुवा इय्याहु फसाहा अन, और बड़ा ही अजीब ये जुमला है, फसाहा अन्नल वजूद अल मुदरकल्ला, जिस भी चीज तक तुम पहुंच सकते हो वो अल्लाह ही है, क्योंकि उसके सिवा कोई और मौजूद नहीं है। यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक मतलब साइड नोट देता जाऊं, मुझे याद करा दीजिएगा कि इब्न अरबी इज द फर्स्ट मैन हु क्रिएटेड अ चैप्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी ऑफ मैटर
اس سے پہلے میٹر کو بڑا ڈیمین کیا جاتا تھا کہ یہ حجاب ہے. شیخ الاکبر نے پروو کیا ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا مظہر ہی میٹر ہے، اور روحانیت کی طرف میٹر سب سے زیادہ آپ کو لے کر جاتا ہے. جو پیرا میٹر چیزیں ہیں وہ اتنی میٹر نہیں کرتی، میٹر. تو بہرحال اس کو بھی ہم اپنے کورس میں لے کر آئیں گے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لیسا شیء سواہ بل هو ایاہ فصح ان الوجود المدرک اللہ. جو بھی چیز تمہارے درک میں آ رہی ہے وہ خدا کی ہی کوئی نہ کوئی تجلی ہے. اور فرماتے ہیں فلا یر اللہ الا اللہ فاعتبروا، اور توجہ سے میری بات سنو، اللہ کو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ. اس کو میں کیونکہ اس پر بہت زیادہ وہ لوگوں کا اعتراض وارد ہوتے ہیں. اب ہماری نظریں تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، اور حضور کی ایک حدیث ہے کہ رأیت ربی بعین ربی فی قلبی احسن صورہ، کہ میں نے اپنے رب کو رب کی نظر سے اپنے دل میں دیکھا اور وہ بہت ہی خوبصورت. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر رب کا نور مل جائے تو رب کا ادراک ممکن ہے. جس طرح حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے قلب کی نظر سے اپنے رب کو اور اپنے قلب کے نور سے اپنے رب کو دیکھا ہے. تو شیخ الاکبر اس حدیث کے ضمن میں یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ میں بصرہ الذی یبصر بی، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو یہ پابندی تو تب تک تھی جب تک انسان کی آنکھ میں نور اس کا اپنا ہو، اور اگر نور ہی خدا کا آ جائے تو پھر تو کوئی چیز امر مانے نہیں ہے کہ اللہ کو انسان دیکھ سکے. اور اس میں بلکہ حدیث مبارکہ آتی ہے صحیح بخاری کی کہ ایک دفعہ حضرت عثمان غنی جب خلیفہ تھے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صاحب وضو کر کے جلدی جلدی مسجد نبوی میں تشریف لائے. تو حضرت عثمان نے ان کو دیکھا اور کہنے لگے کہ لوگ کتنے بے ادب ہو گئے کہ بے محابہ ہماری مجلس میں آتے ہیں اور آنکھوں سے زنا ٹپک رہا. تو وہ صحابی کانپنے لگ گئے. انہوں نے کہا یا امیر المومنین، کیا آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی؟ میں جب راستے میں آ رہا تھا تو ایک حسین چہرے پر میری نظر پڑی اور میرا دل کیا تھا کہ میں اس سے قرب حاصل کروں، اور وہ قرب آپ کو میری نظروں میں، میری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا تو نے حضور کی تجھے حدیث یاد نہیں کہ آپ نے فرمایا تھا اتقوا بفراست المؤمن انه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا نور انسان کو مل جائے تو پھر اللہ کے دیدار میں اور آنکھ میں کوئی دوری نہیں رہ جاتی. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو صرف اللہ ہی دیکھ سکتا ہے، اور یہ جو اللہ فرما رہا ہے سب سے بڑا ہدیہ یہ دیتا ہے کہ وہ اپنا آپ ظرف کے مطابق ایک ناظر کو دکھا دیتا ہے. تو اس حدیث قدسی کا جو ٹیک ہوم ہے شیخ الاکبر کا وہ یہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جب نور نور کا نظارہ کرتا ہے تو انسان اور کامل حق سے جڑ جاتا ہے. اسے پھر علم الذوق دیا جاتا ہے. یہ بھی ایک ٹرم ہے جو شیخ الاکبر کا کوائن ہے کہ وہ چیزوں کا علم سن کر نہیں بلکہ چکھ کر لیتا ہے. ہر چیز اس کے لیے قابل درک ہو جاتی ہے، اور اس کا علم جو ہوتا ہے وہ لدنی ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس پر جو پہلی کیفیت اس حدیث کی طاری ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فرض ادا کر رہا ہے یا نوافل ادا کر رہا ہے. تو ان فرض اور نوافل کی ادائیگی میں وہ اپنے رب کا ذکر جب رب کی ہی طاقت سے دیتا ہے کرتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ یہ جو فاعل حقیقی میری نفل اور فرض کا ہے وہ اللہ ہے. یہ نفل اور فرض بظاہر تو میں پڑھ رہا ہوں، پر اس کے پیچھے جو قدرت اور قوت کار فرما ہے وہ پروردگار کی ہے. تو کہتے ہیں جب وہ ذکر کرتا ہے اپنے رب کا فرض میں یا نوافل میں تو وہ اپنے آپ سے محو ہو جاتا ہے. his awareness, his self awareness dissolves. اور جب اس کی سیلف اویئرنس ڈیزالو ہوتی ہے تو اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اللہ خود ہی اپنا ذکر اس کے وسیلے سے فرض اور نوافل میں کروا رہا ہے. یعنی فاعل حقیقی ان فرضوں کا اور نوافل کا خود خدا ہے. تو کہتے ہیں یہ چیز اللہ کے ولی کو فخر اور تکبر سے دور رکھتی ہے کہ جب وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں تو اس جوگا بھی نہیں ہوں کہ اپنے رب کے آگے ہاتھ باندھ کر قیام ہی کر سکوں، یہ بھی میرے رب نے میرے ہاتھ بندوائے. اور تو اس کے جتنا بھی فخر اور تکبر ایک انسان کا ہوتا ہے وہ سارا اس کا نکل جاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ اس مقام پر it's a very interesting statement he makes, is one of my personal favorites in ابن العربی، کہ فرماتے ہیں اس مقام پر یہ آدمی وحدت سے جڑ جاتا ہے اور اس کی ایک حص تمام حصوں کا کام کرتی ہے. یعنی یہ دیکھ کر چکھ بھی لیتا ہے،
دیکھ کر سن بھی لیتا ہے, دیکھ کر پکڑ بھی لیتا ہے. یعنی اس کے جو بیریئرز ہیں ہماری حصوں کے, کہ صرف آنکھ دیکھے گی, صرف کان سنے گا, صرف زبان بولے گا, کہتے ہیں پھر اس کی نظریں بولنی شروع کر دیتی, پھر یہ لفظوں کا بھی محتاج نہیں رہتا. یعنی جو ہمارے جو واصلین مریدین ہیں ہمارے خانقاہی نظام میں, when you attain to a certain degree of intimacy with مرید, مرشد, تو اس کو پھر لفظوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ نظروں سے بات کر رہا ہوتا ہے. تو یہ شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ یہ آدمی وہ ہے جو جامع حس ہو جاتا ہے, اس کی ایک حس سارے کام کر لیتی. اور جب یہ بات بھی کسی کی سنتا ہے, وہ کہتے ہیں جب یہ قرآن سے اپنی ہی آواز میں قرأت کرتا ہے اور اللہ کی کوئی بات اس کے کان میں پڑتی ہے, تو یہ اسی سماعت سے اپنے رب کو دیکھتی, یعنی پھر حد نہیں رہ جاتی اس کی بصارت کی. So it's a very beautiful way of introducing us to infinity, the concept of infinity, کہ ہماری جو limitations ہیں حصوں کی وہ بھی نہیں رہتی. تو فرماتے ہیں کہ یہاں پہ وہ جنید بغدادی سے ہی جملہ اٹھاتے ہیں, this is the only repetition I'm going to make, کہ وہ کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ہماری حقیقت عدم ہے, عدم از اے ویکیوم, عدم از نان ایگزسٹنس. تو کہتے ہیں لیکن یہ آدمی مطلب جائز الوجود تو ہے, یہ بھی ان کی ٹرمز ہیں دو, واجب الوجود اور جائز الوجود. واجب الوجود جو وہ ہوتا ہے جو اپنے موجود ہونے کے لیے کسی کا محتاج نہ ہو. جائز الوجود وہ ہوتا ہے کہ جو اس قابل ہو کہ کسی کے کہے پر کم از کم اس کو وجود مل جائے. اب کہتے ہیں وجود تو مجھے مل گیا ہے, لیکن اس وجود میں صفات کون سی ہوں گی, یہ چوائس میری ہے. فری ول کمز انٹو پلے. یا تو میں اللہ کی صفات اپناؤں گا, اور اگر اللہ کی صفات نہیں اپناؤں گا تو اس میں ابلیسی صفات میرے اندر آ جائیں گی, کیونکہ میری ریالٹی عدم ہے. آئی ایم آلویز فائٹنگ اگینسٹ نان ایگزسٹنس, کانشیسلی اور سب کانشیسلی. آئی ہیٹ ناٹ ٹو ایگزسٹ. تو جتنا بھی میں علم حاصل کروں, میں مال دولت کماؤں, اپنے باڈی گارڈ رکھوں, تو اس کی جو مین ڈرائیور ہوتا ہے کہ میں عدم نہیں ہونا چاہتا. تو اب جب آپ اللہ کی صفات نہیں اپنائیں گے تو ابلیس کی صفات آ جائیں گی. عدم تو رہنا نہیں ہے آپ نے دنیا میں, بھرا رہنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنی سفلی خواہشات, سفلی صفات سے مبرہ ہوتا ہے, اپنی خواہش اور ارادے کو ترک کرتا ہے, تو اس کی صفات کی جگہ اس میں پروردگار کی صفات آ جاتی ہیں جو اس حدیث مبارکہ میں ہے, کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں, میں اس کا کلام بن جاتا ہوں, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں. تو کہتے ہیں یہاں پر وہ بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے, فظاہرہ صورہ خلقیہ محدودہ وباطنہ ہویت الحق غیر محدودہ. بہت خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے. یعنی وہ ظاہر میں تو ایک عام محدود انسان لگتا ہے کیونکہ وہ خلق ہے, لیکن اس کے باطن کو اگر تم دیکھو تو وہ ہی از انفینٹی, شی از انفینٹی, کیونکہ اس کے اندر اپنی صفات ہیں ہی نہیں, اس کے اندر صفات ہی انفینٹی کی ہیں. تو جب انفینٹی کی صفات ہیں, سو ہی از آلسو ریلیٹیو انفینٹی. تو فار می اٹس اے ویری بیوٹیفل وے آف. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم سب کو یہ جملہ جو ہے یاد کر لینا چاہیے کہ جب بھی کسی ولی کو پہچاننا ہے کہ فظاہر ہو, اس کا جو ظاہر ہوگا سورہ خلقیہ, وہ ہمیشہ خلق کی صورت میں ہوگا, محدود, اور وہ محدود ہوگا. لیکن فباطنہ ہویت الحق غیر محدودہ, لیکن اس کی ہویت میں, اس کی ایپسیٹی میں, اس کی اصل میں صفات ربانی ہوں گی, اس کی اپنی صفت نہیں. یہاں پر ابن العربی نے جو مین سٹرکچر کھڑا کیا ڈیبیٹ کا, اینڈ ویئر ہی ہیز ٹرنڈ دی ہول حدیث آن اٹس ہیڈ, اس سے پہلے یہ کسی نے نہیں کیا ہماری روایت. کیونکہ اس حدیث سے جو ایک تاثر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ فرائض کم اہم ہے اور نوافل زیادہ اہم. علماء نے بھی یہی بحثیں کی, سب علماء نے یہی بحث کی کہ دیکھیں نفل جو ہے کیونکہ وہ آپشنل ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پیر اپنا آنکھیں بن جاتے ہیں. شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ یہ کہ میرے ہم اثر اور میرے سے پہلے علماء بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں. کہتے ہیں اس میں حدیث کے شروع کو پڑھو کہ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو ملتا ہے تب جب وہ فرض پڑھتا ہے, اس کے بعد نوافل کا ذکر. تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اپنے عقل کو تھوڑا سا تیل شیل ڈالو کہ فرض جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے, اللہ کی چاہت ہے, اور نفل تمہاری چاہت ہے. تو جتنا تمہارا اور اللہ کا فرق ہے اتنا ہی فرض اور نوافل کا فرق ہے. تو یہاں پر ہی اسپنز اٹ اراؤنڈ. وہ کہتے ہیں کہ نوافل جب تم پڑھتے ہو تو اللہ تمہاری آنکھیں بن جاتا ہے,
اللہ تمہارے کان بن جاتا ہے, اللہ تمہاری زبان بن جاتا ہے, اللہ تمہارے ہاتھ بن جاتا ہے. لیکن جب تم فرض پڑھتے ہو تم اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہو, تم اللہ کی آنکھیں بن جاتے ہو, تم اللہ کے کان بن جاتے ہو. اور یہاں پہ ہی انگیجز ان ویری رومانٹک ڈائلاگ کہ جب نفل پڑھتے ہو تو اللہ کیونکہ تمہاری آنکھ بنا ہے, تو اب تم کسی چیز کو نہیں دیکھتے ماں سوائے اللہ کے. اللہ کے بغیر تم کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہتے ہو, واسطہ تمہارا خدا ہوتا ہے کیونکہ اللہ تمہاری آنکھ بنا ہے. اور جب اللہ تمہاری سماعت بنتا ہے تو تم کسی کو نہیں سنتے ہو ماں سوائے واسطہ خدا کے. لیکن جب فرض پڑھتے ہو تو اللہ بھی کسی کو نہیں دیکھتا ماں سوائے وسیلہ تمہارے, کسی کی نہیں سنتا. اور ہی ایکسپلینز اٹ بیوٹیفلی اکارڈنگ ٹو قرآن, اور کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کسی کی بات ہی نہیں سننا چاہتا, کیونکہ جب فرض پڑھے تو کیونکہ تم اللہ کے کان بنے, اب جو بھی بات تم سے کرے گا اللہ تمہارے ذریعے ہی سنے گا. اور فرماتے ہیں مطلب بیسک ان کا جملہ یہی ہے کہ نوافل میں اللہ تمہارے کان بنے گا, فرض میں تم اللہ کے کان بنے. نوافل میں اللہ تمہاری آنکھیں بنے گا, فرض میں تم اللہ کی. اور اس میں یہاں پر ان کی دو خوبصورت ٹرمز ہیں, عبودیت اضطراری اور عبودیت اختیاری. وہ کہتے ہیں فرض عبودیت اضطراری ہیں. اضطرار کہتے ہیں کہ جس کے اوپر میرا کنٹرول نہ ہو. اللہ نے میرے پر 5 نمازیں لاد دی ہیں, میرا کوئی کنٹرول نہیں. Either I just don't do them and face his wrath or do them and submit to him. نوافل میں ایسا کچھ نہیں. نوافل عبودیت اختیاری ہے, میری مرضی ہے کہ میں وہ عبد بننا چاہتا ہوں نفل کے ذریعے یا نہیں. تو شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے یہ بات یاد رکھنا, کبھی بھی نفل تجھے اس مقام پر نہیں لے جائے گی جس پر فرض لے جائے گا, کیونکہ فرض وہ چیز ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پیاری, اور فرض وہ چیز ہے جو اللہ کی خواہش ہے, اللہ کا ارادہ ہے. تو یہ ہمیشہ تجھے اپنے رب کے بہت زیادہ قریب لے کر جائے گی. اور یہاں پر وہ ایک بڑی خوبصورت بحث میں انگیج ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری خواہش پوری ہو گئی تو میں آزاد ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں تم زیادہ سے زیادہ پیسے کماتے ہو تاکہ جب تمہیں کوئی ضرورت ہو, تمہیں کوئی چیز پسند آئے, تم اس کو خرید لو. تو کہتے ہیں یہ تمہارا آزادی کا قید خانہ. ایکچولی تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ the greatest act of liberation you can perform is to surrender the free will. اس سے بڑا شیخ الاکبر کہتے ہیں آزاد آدمی کوئی نہیں کہ جو اپنی فری ول کو ہی سرنڈر کر دے, بیکاز it's an act of extreme freedom کہ میں اپنے فریڈم کو اپنے فریڈم سے ترک کر رہا ہوں رب کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس آزادی کے پیچھے تو بھاگ رہا ہے اللہ تجھے ہلکان کر دے گا کہ یہ تیری خواہش پوری ہو جائے, یہ تیری خواہش پوری ہو جائے, یہ تیری خواہش پوری ہو جائے. بلکہ یہاں پر مجھے اپنے ایک قادری شیخ کا واقعہ یاد آ گیا کہ وہ میرے دادا پیر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ایک صاحب تھے اور قادری پیر تھے, اور وہ تھے تھوڑے سے مجذوب الحال. تو وہ جب بھی صبح اٹھتے تھے تو کسی نے ایک دن سے پوچھا کیف اصبحت یا شیخ, صبح کیسی ہوئی آپ کی, کیا حال ہے آپ کا؟ تو ناراض ہو گئے, کہنے لگے مجھ سے پوچھتے یہ جو سورج نکلا ہے میرے حکم سے نکلا ہے, یہ سورج جو ڈوبے گا میری مرضی سے ڈوبے گا, اگر آج کسی کو رزق ملے گا میری مرضی سے ملے گا, اگر آج کوئی بھوکا رہے گا میری مرضی سے ملے گا, اب میری مرضی سے بھوکا رہے گا, اگر آج کوئی صحت مند ہوگا تو میری مرضی سے, غریب اپنا بیمار ہوگا میری مرضی سے, کوئی زندہ رہے گا میری مرضی سے, اور مرے گا تو میری مرضی سے. تو وہ مولانا صاحب تھے, انہوں نے کہا شیخ یہ تو ربوبیت کا دعویٰ ہے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا ربوبیت کس چیز کا نام, ہم نے اپنی مرضی سے یار کی مرضی کے تابع کر دی. دنیا میں جو ہوتا ہے وہ یار کی مرضی سے ہوتا ہے. اب یار کی مرضی ہی ہماری مرضی ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ہی مرضی سے ہو رہا ہے. مطلب اس چیز کو میں تھوڑا سا رومانٹکلی آپ کے سامنے, کیونکہ ابن عربی کی باتیں اکثر بہت خشک ہوتی ہے اور بڑی ذہن کو جھنجھوڑنے والی ہوتی ہیں. تو شیخ الاکبر یہ فرماتے ہیں کہ فرض کو ہمیشہ نوافل سے بلند رکھو, کیونکہ نوافل میں تمہاری مرضی پوری ہوگی اور فرض میں خدا کی مرضی پوری. تو جب خدا کی مرضی پوری ہوگی تو جو قرب تمہیں ملے گا. اور یہاں پر اب کہتے ہیں کہ جب تم اس مقام پر پہنچتے ہو تو اس وقت جو بھی تم عمل کر رہے ہو اس کا فاعل حقیقی خدا ہی ہے. اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نبی مکرم تھے, یہ ان کا ایک شان قرآن نے بیان کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما, وما رمیت اذ رمیت. اب زمان کی بحث ہے, وما رمیت, وما نے نفی کیا زمان کو, یہ مطلب ضدیں جمع ہو رہی ہیں یہاں پہ. وما رمیت,
تو نے نہیں مارا، اذ رمیتا جب تو نے مارا، ولکن اللہ رما مگر اللہ نے مارا. تو شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ اس حدیث قدسی کی اپلیکیشن کیسے ہوتی ہے کہ فاعل حقیقی خدا بن گئے. وہ کہتے ہیں کہ پھر جب بیعت بھی کی ہے، جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی تھی، ان الذین یبایعونک، ان حرف تنبیہ ہے، اللہ خبردار کر رہا ہے، خبردار الذین وہ لوگ یبایعونک جنہوں نے تیرے ہاتھوں پر بیعت کی. انما یبایعون، انما حصر کا صیغہ ہے، صرف کے صرف انہوں نے اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر تیرا ہاتھ تھا بظاہر، لیکن باطنی طور پر وہ ہمارا ہاتھ تھا. یعنی وہی بات ابن عربی کا جملہ آیا کہ اس کا ظاہر تو محدود ہے، باطن اس کا غیر محدود. تو فرماتے ہیں کہ پھر جب تو بولے گا بھی تو جس طرح حضور بولتے تھے تو اللہ فرماتا تھا وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، تو نہیں بولتا، جب تو بولتا ہے ہم وہی کرتے ہیں تو تو بولتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر جب اس مقام پر پہنچتا ہے کوئی ولی جو اس تمام چیز کو سمجھ لیتا ہے کہ فاعل حقیقی میرے ہر فعل کا خدا ہے، اور اپنے تمام فخر اور تکبر اور اپنی مطلب اپنے ہونے کی، شیخ الاکبر کے جملے ہیں کہ اپنے ہونے کی تمام بنیادیں وہ صرف خدا سے اخذ کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا زندگی یوں گزرتی ہے کہ اللہ سب کچھ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ خدا کا ہے، لیکن خدا اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور مخلوق کو دکھاتا ہے. تو پھر وہ مخلوق یہ بن جاتا ہے جو اپنے آپ کو چھپاتا ہے اور خدا کو دکھاتا ہے. یعنی becomes kind of a mirror who doesn't want to reflect himself but he wants to reflect the source. اور وہ سورس کیونکہ انفینٹ ہے تو یہ انفینٹ طریقے سے لوگوں کے دل اپنی طرف مونا شروع کر دیتا ہے. اور کہتے ہیں کہ جب پھر پروردگار، اور کہتے ہیں لیکن ہوتا یہ بڑا شائع، ہی سولیٹری، اس کے لیے وہ نام فرد کا استعمال کرتے ہیں. جنگلوں میں رہتا ہے، غاروں میں رہتا ہے، شہروں میں بھی رہ رہا ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ تم ولی ہو، تو انکار کرتا ہے نہیں، مطلب یہ آلویز اپنے کفر میں لگا رہتا ہے ہر وقت. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر فی العالم ہوتا ہے، اللہ کی آنکھیں ہوتا ہے جو دنیا کو دیکھتی ہیں، اور اس کا مقام التحکم فی العالم ہوتا ہے، تمام مخلوقات پر، تمام عالموں پر اس کا حکم چلتا ہے. پھر وہ کتب کی حدیث لے کر آتے ہیں حضور کی کہ 40 کتب گورن کرتے ہیں کائنات کو، بارشیں بھی ان کی مرضی سے ہوتی ہیں، اور لوگوں کو پیسہ بھی ان کی مرضی سے ملتا ہے، صحت بھی ان کی مرضی سے ملتا ہے، وہ سارا کر کے. اور فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی پھر اللہ اس فرد کو، اس رجل الغیب کو عام ٹوسٹ کر کے کہتا ہے کہ اب تو کتب ارشاد بن، کتب دائرہ بن، کتب مدار بن. 3 کتبوں کے ڈفرنٹ کائنڈز ہیں. تو پھر جب یہ کتب مدار بن کر کبھی آتا ہے تو پھر اس کا حکم حتمی ہوتا ہے. اس کی بیعت حقیقتاً رسول کی بیعت ہوتی ہے، اور رسول کی بیعت حقیقتاً اللہ کی بیعت ہوتی ہے. اب اس حدیث قدسی کو شیخ الاکبر بڑے خوبصورت انداز سے خانقاہ نظام کے ساتھ جوڑ رہے ہیں کہ یہ جب اپنی کتبیت کا اعلان کرتا ہے. کتب عربی میں کہتے ہیں نیل کو. اگر آپ چکی کو کبھی دیکھیں، یا آپ لٹو ہے آپ کے پاس، آپ لٹو کو گھمائیں تو لٹو ایک نیل کے اوپر گھوم رہا ہوتا ہے. اب بظاہر تو لٹو بڑا ہوتا ہے لیکن وہ نیل چھوٹا سا ہوتا ہے، تو جتنا ریفائنڈ وہ نیل ہوگا اتنی ہی اس کی ریوولوشنز جو ہیں وہ سموتھ ہوں گی اور وہ زیادہ دیر کھڑا رہے گا. تو کتب کا کانسیپٹ حضور کی حدیث میں یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر پوری کائنات کا ریوولوشنز ہیں، پوری کائنات کا نظام جن پر چل رہا ہے. تو وہ فرماتے ہیں شیخ الاکبر کہ جب یہ اپنی کتبیت کا اعلان کرتا ہے تو تب لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ہے سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. اللہ فرماتا ہے میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے پوری کائنات کو، تمام آسمانوں کو، زمینوں کو، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو، دن کو، رات کو، اور یہ میرے امر سے تمہارے لیے، تمہارے غلام ہیں یہ سارے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کتب جب اپنی کتبیت کا اظہار کرتا ہے تب لوگوں کو سمجھ آتا ہے کہ کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے کہ چاند، سورج، تارے بھی اس کے حکم کے منتظر ہو. تو کہتے ہیں کہ عام طور پر یہ اپنے آپ کو دنیاوی حکومت سے دور رکھتا ہے، ماں سوائے خلفائے راشدین کے دور میں. خلفائے راشدین جو تھے ابن العربی کے مطابق وہ اپنے زمانے کے کتب بھی تھے، کتب مدار بھی تھے، اور وہ ظاہری خلفاء یعنی باطنی خلافت اور ظاہری خلافت ابن العربی کے بقول خلفائے راشدین کے دور میں اکٹھی ہوئی ہے، بعد میں ڈس انگیج ہو گئی. عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اکٹھی ہوئی ہے، پھر ڈس انگیج ہو گئی. پورے انہوں نے اس کے اوپر دائرے کھینچے ہیں کہ کب کب اکٹھی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اکثر غیب میں رہتا ہے یہ کتب،
یہ جو حدیث قدسی کے پر صادق اترتا ہے کہ اللہ جس کے ہاتھ پاؤں آنکھیں نظریں اور اس کا حکم چل رہا ہوتا ہے، یہ غیب میں رہتا ہے، خلیفہ ظاہر کوئی اور ہوتا ہے، خلیفہ ظاہر اگر اس سے جڑ جائے تو وہ خلیفہ حق ہو جاتا ہے، اگر اس کو کتب مدار کا پتہ نہ ہو تو وہ خلیفہ کاذب ہوگا، وہ جھوٹا خلیفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں اکثر عوام کو اور خلفاء کو ان کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور سارے جو کام ہیں کائنات کے اور ان کی خلافت کے وہ انہی لوگوں نے ہی سنبھالے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے، اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ٹرم وہ یوز کرتے ہیں سید الفطرت، دا فادر آف دا نیچر۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تکوین کی بسم اللہ عطا کرتا ہے۔ اٹس بیوٹیفل ٹرم ابن العربی has used۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی چیز کرنی ہو نا، اللہ فرماتا ہے اذا قضا امرا انما یقول له کن فیکون۔ تو جب بھی کام کرنا ہو کوئی بھی تو ہم کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ تو اللہ کن کہتا ہے، تو اس بیچارے کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ یہ اپنے طرف سے حکم جاری کر سکے، تو یہ بسم اللہ کہہ کر تصرف کرتا ہے مادے میں، یعنی یہ پانی سے آگ کا کام لے سکتا ہے، آگ سے ہوا کا کام لے سکتا ہے، ہوا سے مٹی کا کام لے سکتا ہے۔ اس کے لیے یعنی یہ جو سیپریشن ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس وقت وحدت سے جڑا ہوتا ہے، تو جس طرح اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سن بھی لیتی ہیں، چکھ بھی لیتی ہیں، اسی طرح ہی اس کی جو بسم اللہ جب یہ کہتا ہے تو ایک مادے کو یہ دوسرے کے اندر کنورٹ کر سکتا ہے جس چیز سے چاہے۔ کہتے ہیں حقیقی معنی میں اگر کسی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہے اس کائنات میں تو وہ یہ ہے۔ وہ کہتے ہیں باقی کسی کو یہ حق بھی نہیں کہنے کا کہ وہ موجود ہے، کیونکہ یہ حقیقی وہ وجود ہے جو کہ اس کائنات میں موجود ہوتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کی کہنے سے پروردگار فرماتا ہے ان سألنی لأعطینہ، کہ تو سوال کر اور میں ضرور بالضرور عطا کروں گا۔ اور اس میں وہ حضور کی حدیث لے آتے ہیں کہ حضور نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بالوں میں گرد پڑی ہے، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، اور جب لوگوں کے گھروں پر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں اور کوئی سوال کرتے ہیں تو لوگ ان کو دھکے دے دیتے ہیں، وَلَوْ أَقْسَمُوا عَلَى اللَّهِ، اور اگر وہ قسم کھا دیں کہ اللہ یہ کرے گا، لا ابرہ، اللہ پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ کرے۔ تو شیخ الاکبر کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کتب غوث الاعظم ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 7-8 شعر قصیدہ غوثیہ کے پڑھوں گا، یہ جتنی میں نے ابھی تک آپ کی سما خراشی کی ہے یہ ساری ایک ہی 6-7 شعروں میں بند ہو جائے گی۔ یعنی کتب مدار کا جو پورا کانسیپٹ ہے شیخ الاکبر کا اور اس حدیث قدسی کی جو ایکچولائزیشن ہے ان ون پرسن، اگر مجھے نظر آئی ہے تو غوث الاعظم میں نظر آئی ہے۔ کہ آپ دیکھیں کیا اٹھان ہے قصیدے کی، آپ فرماتے ہیں سکان الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعال، سکان الحب کاسات الوصال، مجھے پلائے محبت کے جام پروردگار نے وصال کے پیالوں میں۔ دو طرح کے کاسے ہوتے ہیں عربی میں، کاسہ وصال اور کاسہ فراق۔ جب کوئی آ رہا ہو مہمان تو اس کے اندر قہوہ ڈالتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتا ہے تو وہ اس کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں عرب، کہ اب یہ تیرے انتظار میں رہے گا، جب تو آئے گا تو اس میں دوبارہ قہوہ بھرا جائے گا۔ تو جو الٹا رکھا ہو اس کو کاسہ فراق کہتے ہیں، اور جو جس کے اندر ہے قہوہ اور وہ گیسٹ آ چکا ہے اس کو کاسہ وصال کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سکان الحب کاسۃ الوصال، رب نے مجھے انتظار نہیں کروایا، جیسے ہی میں پہنچا تو پروردگار نے اب وہ پیالہ اپنا وصال کا اس میں اپنے حب کی شراب ڈالی اور مجھے پلائی۔ تو جب اس نے میرے سامنے رکھی وہ شراب تو فرماتے ہیں کہ فقلت لخمرتی نحوی تعال، جب میں نے اپنا مقام دیکھا تو میں نے اس شراب سے کہا کہ میں چل کے تیرے پاس آؤں، تو آ اور میرے پیالے میں آ کے گر۔ یعنی میں آپ کو یہ ایک کتب کا ایک رنگ دکھا رہا ہوں، اس حدیث قدسی کی ایکچولائزیشن جب ہوتی ہے تو رنگ کیا آتا ہے۔ فرماتے ہیں انا فی حضرت تقریب وحدی، کہتے ہیں اس تقریب میں اللہ کی حاضرات کی، اللہ کی پریزنس کی اس میٹنگ میں I only see myself, there's nobody else. انا فی واہ 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 شاہ، کہتے ہیں کہ انا فی حضرت تقریب وحدی ویصرفنی وحسبی ذوالجلالی، اور یہ جو تصرف کیا ہے، یہ جو مقام مجھے دیا، یہ پروردگار نے دیا اور میرے لیے اللہ ہی کافی۔
مجھے یہ مقام کسی بندے کی وجہ سے نہیں ملا، اللہ کی عطا ہے۔ اور فرماتے ہیں وطلعانی علی سر قدیم وقلدانی وآتانی سوالی، وقلدانی اس نے مجھے عزت کا ہار پہنایا، اور وطلعانی علی سر قدیم اس نے مجھے اپنا سب سے پرانا راز اس سے پردہ اٹھا دیا اللہ نے، سر قدیم سے۔ یہ اب اگلے سیشن میں ہم سر و سر کی بات کریں گے، یہ بھی شیخ الاکبر کا ایک فلسفہ ہے، اس کے شعر کے اوپر پورے انہوں نے کتاب لکھ ماری۔ وطلعانی علی سر قدیم، اللہ نے مجھے اپنا سب سے پرانا راز آشکارا کر دیا میرے سامنے، وقلدانی اور اس نے عزت کے ہار مجھے پہنا دیے، وآتانی سوالی اور جو میرے منہ سے سوال نکلا اللہ نے عطا کی، اللہ نے مجھے کبھی نہ نہیں کی۔ فلول، اور راز جب ہوا ہے تو کیا ہے، تو کہتے ہیں فلول قیت سری فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالی ولول قیت سری فوق ولول قیت سری فوق بحار لصار الكل غورا في الزوال ولول قیت سری في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولول قیت سری فوق نار لخمدت وانتفت من سر حالی، کہ اگر وہ راز جو اللہ نے مجھے دیا تھا اگر میں آگ پر ڈالوں تو آگ ٹھنڈی ہو جائے، جس طرح ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی، وہ ریفرنس دے رہے ہیں۔ یہ ہے نا سید الفطرت ہے جو شیخ الاکبر کہہ رہے تھے کہ سید الفطرت ہے، آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اگر میں سمندر پر اپنا راز پھینک دوں تو سمندر بھاپ بن کر اڑ جائے اور صحرا میں تبدیل ہو جائے، اور اگر یہ راز میں اپنا پہاڑ کے اوپر ڈال دوں تو پہاڑ کے پرخچے اڑ جائیں اور وہ چھوٹے چھوٹے ریت کے ذروں میں تقسیم ہو جائے۔ ولول کئی تو سر فوق میت لقامہ بقدرت المولا تعالی، اور اگر میں مردے پر یہ راز ڈال دوں تو اللہ کے حکم سے اسی وقت اٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کے۔ اور فرماتے ہیں کہ بلاد اللہ ہے ملکی تحت حکمی، اللہ کے تمام شہر میرے حکم کے تحت ہیں، وقتی قبل قلب قد صفالی، اور کیونکہ اللہ نے مجھے اس حکومت دینے سے پہلے اللہ نے پہلے میری دل کو صاف کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس حکومت ملنے سے میرے اندر غرور تکبر، کیونکہ میں نے عاجزی میں بھی راسخ ہونا تھا اور حکومت کرنے میں بھی راسخ ہونا تھا، تو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے یہ حکومت دینے سے پہلے میرے دل کی صفائی کری کہ میرے اندر عاجزی رہے، کسی قسم کا تکبر یا فخر نہ آ جائے۔ اور کہتے ہیں نظر تو الا بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، اور میں نے پھر اللہ کے تمام شہروں پر جو پرانے تھے اور جو آنے والے تھے سب شہروں پر ایک جگہ پر نظر کی، تو مجھے یوں لگا جس طرح میری ہتھیلی کے اوپر کس نے رائی کا دانہ رکھ دیا، تو اس کو دیکھنے میں جتنی دیر لگتی ہے پورے اللہ کے شہروں کو دیکھنے میں مجھے اتنی دیر لگی۔ اور کس طرح میں پہنچا، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادہ من مولا الموالی، کہتے ہیں یہ تو اللہ نے کیا، میرا جو راستہ تھا وہ علم کا راستہ تھا، درست العلم، میں علم کے سمندر پیتا گیا حتی صرت قطبا، یہاں تک کہ اللہ نے پسند کر کے مجھے قطب بنا دیا۔ اور فرماتے ہیں وَنِلْتُ السَّعَادَةَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي، اور میں جس مقام پر آج پہنچا ہوں اس میں میرا کچھ کرنا نہیں، میں تو ہوں ہی نہیں، وہ میرا مولا ہی ہے جو میرا ولی بن کر مجھے یہ مقام عطا فرما رہا ہے اور زبردستی مجھ سے ڈکلیریشن کروا رہا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی کا یہاں پر مجھے بلکہ ایک سٹوری یاد آئی، it's not a storytelling session, I don't tell stories, لیکن this is very pertinent. تیمور بھائی for you, you will really like it. خواجہ حسن نظامی رحمت اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور آپ کا ایک خطاب نقل ہوا ہے لالٹین کے ساتھ، and it's beautiful for me۔ حدیث قدسی کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر مثال نہیں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حدیثیں لکھا کرتا تھا اور رات کو تیل ڈال کر لالٹین میں اس کو جلاتا تھا، اور جب تیل ختم ہوتا دوبارہ تیل جلاتا تھا، اس کا ڈھکنا ہوتا تھا، اور اس کی لو کو سیدھا کر کے آگ لگاتا تھا، اور پھر وہ اس کے اوپر وہ جو کانچ کی ہوتا ہے شیشہ، وہ اس کو نیچے کرتے تھے کہ ہوا اس کو بجھا نہ دے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ میں ایک رات کو میں بیٹھا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ بیچاری ساری رات اس کے سر پر آگ جلتی ہے، کبھی اس سے میں نے پوچھا نہیں کہ تیرا کیا حال ہوتا ہے، میں تو اپنا کام چلاتا ہوں حدیثیں لکھتا ہوں، لیکن اس بیچاری کا کیا حال ہوتا ہے۔ تو میں نے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے لسان حال عطا فرمائی، اور میں نے اس لالٹین سے گفتگو کی اور میں نے کہا کہ بی بی ساری رات تیرے سر پر آگ کا آرا چلتا ہے، تو what do you feel about it؟ تو کہتے ہیں لالٹین نے جواب دیا کہ آپ کا مخاطب کون ہے، وہ ڈبیا جس میں آپ تیل بھرتے ہو،
وہ ڈھکنا جو آپ لگاتے ہو یا یہ جو شیشہ ہے ارد گرد تم نے لگایا ہوا یا اندر وہ جو لو ہے یا وہ پیتل کی ڈوری جس کو اٹھا کے تم چلتے ہو یا پھر وہ شعلہ جو بھٹکتا ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ واقعی اس نے بات تو صحیح کی ہے، یعنی یہ اتنی چیزیں ہیں اس کے اندر اور میں کس سے خطاب کر رہا ہوں جب میں کہتا ہوں لالٹین بیبی تو میں کس سے خطاب کر رہا ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میرا خطاب شعلے سے، تو اس نے کہا کہ تو پھر یہ سمجھتا ہے خواجہ حسن نظامی کہ یہ شعلہ لالٹین ہے؟ کہا میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ پھر جب یہ شعلہ بجھا دیتا ہے تو صبح تو تب میرا نام کیا ہوتا ہے؟ تب بھی تیرا نام لالٹین ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر نہ تو میں یہ شعلہ ہوں۔ تو کہتے ہیں پھر میں اس وقت میں رونے لگ گیا اور میں نے کہا کہ اللہ نے اپنی ایک مخلوق کے سامنے مجھے بتایا ہے کہ تو اتنا بڑا عالم ہو کے بھی ایک لالٹین سے خطاب کرنے جوگا بھی نہیں، یہ عاجزی ہے ان کی۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بی بی پھر آپ ہی ارشاد فرمائیے کہ آپ کیا ہیں؟ آپ یہ شیشہ ہیں کہ آپ یہ چمنی ہیں کانچ کی یا آپ یہ ڈبیاں ہیں جس میں تیل بھرا جاتا ہے یا آپ لو ہیں یا شعلہ ہیں؟ تو اس وقت لالٹین نے کہا کہ حسن نظامی میں تو اگر تو اپنے آپ کو پہچان لیتا تو سمجھتا کہ اندھیرا میرا دشمن ہے اور میں ساری رات اندھیرے سے لڑتی ہوں، ایک لالٹین ہو کر میں تیرے پورے کمرے کے ہر ایک کونے کو روشن کرتی ہوں، اور اگر تو بھی، اور حقیقتاً یہ لالٹین تو ہے، اگر تو اپنا کانچ صاف رکھ، اگر تو اپنا جو نفس ہے اس کا تزکیہ کر لے اور لو کو سیدھا رکھ اور اپنے دل کا تصفیہ کر لے اور رزق حلال کا تیل اس ڈبیا میں ڈال لے اور خواہش کا ڈھکن لگا دے اور پیتل کی رسی رسول کے ہاتھ میں تھما دے، تو جس طرح میں بجھ کر بھی لالٹین تو مر بھی جائے گا تو تیرے اندر رب کی صفات ہوں گی، وہ تجھے کبھی مرنے نہیں دے گا۔ تو میرے خیال میں حدیث قدسی کو سم اپ کرنے کے لیے اس سے خوبصورت واقعہ میرے پاس نہیں تھا۔ تو ہم سب وہ لالٹین ہیں۔ تو امید ہے کہ کچھ اس کو میں، کیونکہ ابن العربی نے تو بہت زیادہ کام کیا، میں نے تو ان کا 1% بھی بیان نہیں کیا، لیکن امید ہے کہ کم از کم ایک اوور ویو آ جائے گا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ کا کسی کا کوئی سوال ہو اس ضمن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رضا صاحب، یہاں ہست و نیس میں ہی ابن عربی کے اوپر بھی کلاسز ہوتی رہی، ابھی بھی ہو رہی ہیں۔ جی بالکل۔ تو وہاں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کو میں یہاں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس ڈسکشن میں ہم نے جب ابن عربی کی میٹا فزکس پڑھی تھی تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو انسان کا جو درجہ کمال ہے اس کے ضمن میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ مرتبہ وحدیت میں جو انسان کامل کی جو عین و ثابت ہے جس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں، جی یہ بالکل، وہ آئینہ ہے مرتبہ وحدیت میں جس میں خدا اپنا عکس دیکھتا ہے۔ ایک لحاظ جی سے بالکل، خدا کی چاہتا ہے کہ وہ غیر میں اپنا عکس دیکھے۔ جی اچھا، بالکل۔ اب میں نے ایک اور چیز بھی پڑھی ہے کہ اس مقام کے اوپر، مطلب اس مقام کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو سمبلزم یوز ہوتا ہے اس میں دو آئینے کا ذکر ہے۔ مطلب جی ایک بالکل، وہ دو طرفہ آئینہ آئینہ، ہے، یہ ابن عربی کی اصطلاح ہے۔ جی، ایک آئینہ وہ ہے جس میں خدا اپنا عکس دیکھتا ہے اور جی بالکل، ایک آئینہ وہ ہے جس میں جو یہ جو عابد ہے وہ اپنا عکس دیکھتا ہے۔ جی بالکل ایسا ہی اچھا ہے۔ اچھا، اب ان دونوں، یہ جو دونوں مررز کا جو سمبولزم ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کو اگر ہم اس حدیث قدسی سے ریلیٹ کریں، کیونکہ دیکھیں اس میں بھی جی آپ نے بالکل دو ہو جائے باتیں گا۔ کی ہیں، اس میں بھی آپ نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو آپ نے جی یہ کہا بالکل، ہے کہ ایک تو وہ کیفیت ہے کہ جس میں خدا جو ہے وہ انسان کا ہاتھ پیر پاؤں بن جاتے ہیں، بالکل، اور ایک وہ بالکل، کیفیت ہے جس میں جو انسان بن انسان ہے جاتا وہ خدا کا ہے۔ تو ان میں اب ان دونوں حالتوں میں مررز، اگر وہ دو مرر سے کورسپونڈنس کی جائے تو پھر ان ہے۔ دو مرر سے ان دو حالتوں کی کورسپونڈنس کیسے ہوگی، یہ میں آپ سے جی پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالی انسان کے ہاتھ پیر بن رہا ہے یعنی فرضوں میں، تو یہ وہ ہے کہ جس میں اللہ اپنا ہی عکس دیکھ رہا ہے، کیونکہ فرض اسی کی طرف سے آئے ہیں ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے لیے عبودیت استراری ہے۔ ہمارے فرضوں میں اللہ اپنا عکس دیکھتا ہے، نوافل میں عابد اپنا عکس دیکھتا ہے اللہ کے ٹھیک ہو ذریعے گیا۔ سے۔ وہ اس طرح آپ اس کو ٹھیک، ریلیٹ کریں گے۔ اب مطلب صرف بالکل، لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ فلسفی جب ابن العربی کو پڑھتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں سمجھتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ اچھا، جو ایک اور فلسفے کی بات، طرف سے آ رہا ہے نا، وہ اس طرح کی باتیں، ہم ان کو اگر آپ کہیں گے تو ایک سیشن پورا اس پر کر رہے ہیں۔ جی جی جی
क्योंकि उसके लिए फिर आपको रिसालतुल हुजूब है इब्नुल अरबी का, वो आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप कहें तो एक सेशन हम इस पर कर देते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं तो वाई नॉट, जी बिल्कुल, इसके ऊपर कर दें, वो समझ आ जाएगी सारी उससे। तैमूर साहब से पूछ ले, वो स्केड्यूल तैमूर भाई तो जो उन्होंने हमें खुला छोड़ा हुआ है, आवारा छोड़ा हुआ है। जी जी सही। दूसरा ये एक और डिस्कशन जो पहले भी कुछ नशिस्तों में हुई है पिछले सेमेस्टर में, क्योंकि उसी की ये कंटिन्यूएशन है, तो मैं इसलिए रिलेट करना चाह रहा हूँ कि अभी आपने ये जो बात की थी कि जो लफ्ज वजूद है उसका इतलाक सिर्फ खुदा की जात पे होगा, उसके अलावा किसी चीज पे नहीं होगा। इब्न अरबी का मेन ये वो जायजुल वजूद का तो इतलाक हो सकता है, वाजिबुल वजूद का नहीं हो सकता। वाजिब, हाँ सही सी। अच्छा, मैंने एक किताब है विलियम चेटिक की, सूफी पाथ ऑफ नॉलेज, उसमें मैंने ये पढ़ा था। हाँ, उसमें उन्होंने ये कहा था एक एग्जाम्पल देते हुए, यही कि जी लफ्ज वजूद का इतलाक खुदा की जात के अलावा किसी और पे नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा था कि अगर आपके सामने कोई शय पड़ी हुई है मिसाल के तौर पे, तो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक वाइट लाइट है। अब वाइट लाइट को लेट से अगर आप रेड प्रिज्म से गुजार दें तो आगे आपको रेड लाइट मिलेगी। अच्छा, अब जो शय है ना, जो आपको नजर आ रही है, उसका काम सिर्फ फिल्टर या प्रिज्म का है। जो लाइट आपको इवेंचुअली नजर आ रही है वो वही लाइट ही है जो खुदा की है। उसने जो शय है उसने सिर्फ उसको डिस्टॉर्ट किया है या उसको उसकी कलरेशन की है। ठीक है, वरना वजूद का इदलाक सिरे से उस शय पे नहीं हो सकता। मतलब कि असल में ना ये थोड़ी सी जो बहस है इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। वजूद की दो हालतें, एक वजूद वो होता है जो लिजाते ही हो, और एक वजूद वो होता है जो लिजाते गैर हो। मतलब कि जो यानी वजूद की दो हालतें हैं। एक वजूद ये है कि जिसको मौजूद होने के लिए किसी गैर की जरूरत ना रहे, जो कि खुद खुदा है। और दूसरा वजूद वो है जिसको अपने मौजूद होने के लिए किसी गैर की जरूरत रहे। इसमें सूफिया जो हमारे मिसाल हमें देते हैं वो आग और लोहे की है। अब लोहा जो है वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर रहता है, लेकिन अगर आप उसको आग की संगत दे दो तो उसमें वजूद आग मुस्तारन आया है। आग के पास वो अपना है तपिश। वो लोहा भी कुछ देर के लिए उसकी सोहबत की वजह से वो वजूद मुस्तार करता है। इसको हम कहते हैं वजूद लगैरे ही, अब जो अपने अंदर ना हो लेकिन किसी और से लिया जाए। तो जितनी भी मखलूक पाई जाती है कायनात में, इसका अपना वजूद तो है ही नहीं, वो असल में जी जी असल में मैं वही कहना चाहता कि जब हम ये स्टेटमेंट कहते हैं, मिसाल के तौर पे जो हम ये कहते हैं कि जो हकीकी फाइल है वो खुदा है मिसाल के तौर पे, तो जाहिर बात है हमें जी मतलब कि हमें जो चीज अब सामने नजर आ रही है वो अदम तो है नहीं। अगर अदम होती तो हमें नजर भी ना आ रही होती। जी, वो जायजुल वजूद है ना, वो जी वो बेसिकली जो इंसान की तारीफ शेखुल अकबर ने भी की है ना, वो बरज़ख है। और बरज़ख का अपना वजूद नहीं होता, दो एक्सट्रीम्स के दरमियान वो एक चीज होती है। तो अल्लाह एक वजूद साबित है, वजूद कायम है, और अदम जो है उसका भी इब्न अरबी के फलसफे में अदम का भी एक वजूद है। वो गालिबन आपने पढ़ा होगा वो असल में, लेकिन वो उसको रिलेटिव नॉन एग्जिस्टेंस कह लेना, मतलब हाँ, रिलेटिव नॉन एग्जिस्टेंस, एग्जैक्टली, मतलब कि वो ज़ाहिर बात है वो जो अयानुस साबिता से वो मंसूब करते हैं ना इसको, बेसिकली अदम को। हाँ, साबिता को वहीं पर ही जोड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे जी, लेकिन वो रिलेटिव नॉन एग्जिस्टेंस, उसको भी अब एब्सोल्यूट नथिंगनेस तो नहीं कह सकते। एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट तो हो गई नहीं ना। जी, बहरहाल क्योंकि उनकी इन्फ्लुएंस तो होता है ना। अब जाहिर बात है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो जब मैनिफेस्ट होती हैं तो अशिया आलम खल्क में नजर आती हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि जब हम ये कह देते हैं कि जो हकीकी फाइल है वो खुदा है, इसका मतलब कि जो चीज आपको सामने नजर आ रही है, जो भी वजूद आपको सामने नजर आ रहा है, जाहिर बात है वो अदम नहीं है, लेकिन वो कंप्लीट डिपेंडेंस है, वो कंप्लीटली डिराइव्ड वजूद है असल वजूद से। इसको शेखुल अकबर की जबान में फकीरी महज कहते हैं, वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हर चीज जो है ना अपने मौजूद होने के लिए, उनका जो खल्कुन जदीद का जो फलसफा है वो यही है कि हर लम्हे कायनात अपना वजूद खो रही है और अगले लम्हे में दोबारा उसको वजूद दिया जा रहा है। तो वो कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती। लेकिन वो आपने एक बार रिमार्क दिया था कि वो इस चीज को पूरे के पूरे आलम हस्त पे कर देती है मैप। मतलब कि वो यहाँ तक भी कहते हैं कि एनो साबित जो है उसमें भी आप कह सकते हैं कि ये हर वक्त हो रही है, लेकिन वो अपनी उसी शक्ल में बार बार आ जाती है। तो उसकी वजह ये है ना कि दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ गॉड्स नॉलेज, और देयर कैन बी नो चेंज विद इन गॉड्स नॉलेज। हाँ सही है।
تو این ثابتہ جو ہے نا, اس کی بھی آپ این ثابتہ کو جب بہت غور سے پڑھیں گے تو یہ بھی آپ کو ٹو وے مرر ہی نظر آئے گا. جی جی بالکل ایبسولوٹلی بالکل وہی ہے, بالکل وہی ہے, وہیں پر آپ اس کو کنیکٹ کریں. انٹرجیکٹ اور کرنا اصل میں جی جی اصل میں یہ ٹو وے مرر والی حالت تو میرے خیال ہر وقت ہے, یہ عالم مادی میں بھی ہے, لیکن اس جی کی بالکل ہے, کیفیت بدلتی رہتی ہے, بالکل ایسے انٹینسٹی ہی, بدلتی بالکل رہتی ایسے ہی, ہے. یہی بالکل پھر ایسے ہی. مراتب کا کانسیپٹ بھی اسی طرح آ جاتا ہے کہ یہ ٹو وے جی مرر وہ میں جو اس کے بھی میں نے مراتب ہو آپ سے جائیں گے کہا نا. ہے نا کہ فلسفہ تجلیات الہیہ اور فلسفہ تجلیات مراتب تجلیات الہیہ, شیخ الاکبر کا, وہ اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح جب ہم مرتبے اوپر داچے جائیں گے تو یہ جو سبجیکٹ آبجیکٹ ڈویلٹی ہے یہ بھی پھر ختم ہو جائے گی ایونچولی. جی ظاہر ہے, وہ تو وحدت ہے, جی جی بالکل صحیح ہو گیا. اس میں تھینک تو یو دو تھینک ہی یو ایڈمٹ ہی نہیں نہ کرتی, جی جی ایبسولوٹ ایگزسٹنس دو ہی اپنا غیر ایڈمٹ نہیں کرتی. وہ ریلیٹو پلین پر تو ہو جائے گا, اوپر نہیں جی ہوگا. اوپر نہیں ہوگا, بالکل صحیح, بالکل جی صحیح. ٹھیک ہے جی, ماشاءاللہ آپ تھینک یو لوگ تو بھائی بڑی محنت کر رہے ہو, ذوالقرنین میاں, آپ سید تو بھی ہیں. نہیں بھائی کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ اور سیشنز ہوں گے تو تھوڑی اور ریفائنڈ ہو جائیں گی چیزیں. زہر صاحب کہ لوگ ڈسکریج نہ ہو جائیں, میں باقی سب سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ سمپل سوال بھی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. سمپل سوال are the most difficult to answer. Complex are the میرے easiest. پاس ایک سمپل سوال ہے, لیکن یہ ذوالقرنین صاحب کے سوال اتنے کمپلیکیٹڈ اور انٹینس ہوتے ہیں کہ میں تو اس کے بعد بولتی ہی نہیں کافی دیر. یہ اکثر یہ کرتے ہیں, نہیں یہ ایک اور کلاس میں بھی اسی طرح کے سوال کرتے ہیں اور میں پھر چپ رہتی ہوں اس کے بعد. اچھا میرا نہیں, میں نے یہ سوال پوچھنا تھا, اب بچگانا ہے لیکن میں نے پوچھنا تو ہے اب, کوئی سوال بچگانا نہیں. آپ نے کہا تھا کہ جو کتب ہوتا ہے اس کو پھر ہم ڈھونڈیں کیسے. پہلے میں یہ پوچھنے لگی آپ سے, پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ کتب کو کیسے ڈھونڈیں گے ہم, کتب زمان جو ہوگا اس کو ہم کیسے ڈھونڈیں. وہ ظاہر ہوگا, آپ نہیں ڈھونڈ سکتے, ہم نہیں ڈھونڈ سکتے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گا. چھپا کر رکھے گا, وہ تو جب وہ اس کو حکم اللہ عام ٹویسٹ کرے گا تو وہ اظہار کرے گا, ورنہ وہ نہیں کرتا. وہ تو ہے ہی رجل الغیب, وہ غیب میں رہنا پسند کرتا ہے, وہ نہیں آتا, سامنے نہیں آتا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میرے سوال بچ گانا ہے, تو حضرت علی کی آپ کو ایک سٹیٹمنٹ آپ فرماتے ہیں, قیمت المرء مما یحسن, کہ ہر انسان کی قیمت ایک وہ کام ہے جو اس جیسا کوئی نہیں کرتا. تو there is something in you that I don't have. ہر آدمی یونیک ہے. اور آپ ابن العربی پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے یہی دکھایا کہ لا تکرار فی تجلیات الہیہ, اللہ وہ تو کرتا ہی نہیں ہے تکرار, تو یو آر اے یونیک کریشن, ایوری باڈی از اے یونیک کریشن. سر میرے خیال سے وہ جو ایک کام ہے جو کرنا ہے, جب انسان وہ کر لے تو شاید پھر اس کو کتب بھی نظر آ جائے اور شاید اور چیزیں بھی نظر آ جائیں, جس ایک کام کے لیے اللہ نے میں نے بھی دیکھنا ہے کتب. وہ کون سا کام ہے؟ وہ تو بس کرتے رہے اخلاص کے ساتھ, کبھی اللہ کروا دے گا. ہمیں خود بھی دیکھیے نہیں پتا کیا ہے. کتب کی تلاش ہم مکلف نہیں ہے کتب کی تلاش کی, کرنا ہی نہیں, ہم نے ڈھونڈنا ہی نہیں. ہمارا اگر وہ اظہار کرے گا تو ہمیں کم از کم ہماری پریپریشن یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کو پہچان لیں. یہ ہم ڈسکشنز اس لیے کرتے ہیں. اور سر دوسری بات یہ نا کہ اللہ ایک خاص طریقے سے اپنا اظہار کسی کے دل پر کرے یا آپ کو اپنا وہ کوئی بتا کرے, تو کوئی اس نے آپ سے جو کام آپ کو کہا ہے وہ کبھی اگر آپ کا اخلاص ہوگا تو آپ کر لیں گے کہ وہ ایک خاص قرب بھی اللہ کا حاصل ہو جائے. یہ فائدے اگر خدا ہے تو اگر اس نے میرے مقصوم کیا ہے کہ میں نے کتب تک جانا ہے تو کوئی نہ کوئی وہ راستہ ڈھونڈ دے گا. لیکن مجھے کوئی اتنی وہ شوق نہیں کسی کتب کو ملنے کا, مطلب اوکھا سا کام ہے ان کے ساتھ رہ کر ان کی ڈیمانڈز بڑی ہیں. وہ اگر آپ پڑھیں پورے چیپٹر تو بہتر بندہ کہے گا یار میں گھر ہی بیٹھا چنگا. سر ان کو ملنے کا مقصد بھی تو اللہ کو ملنا ہے نا, تو اللہ کسی طرح بھی مل جائے, کہیں مل جائے, کبھی بھی مل جائے. چلیں جی بالکل دعا ہے, آپ میرے لیے بھی دعا کریں, لیکن وہ کتب کے ساتھ پھر رہنا بھی بڑا مشکل ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. نہیں سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کتب نہ بھی ملے تو کتب سے بھی تو اس لیے ملنا ہے کہ اللہ مل جائے نا, بیسیکلی تو اللہ سے ملاقات ہے کسی طریقے سے. منزل تو وہی ہے نا, منزل تو وہی ہے, یہ ایک وسیلہ ہے, اگر مل جائے تو بہت اچھے سپیڈ اپ ہو جائے گا پروسیس. سر آپ سے کوشچن تھا, سوری رابعہ میں آپ کو انٹرپٹ تو نہیں کری, میں بیچ میں بولنا شروع ہو گئی ہوں. جی پوچھیے. جی بالکل پوچھیں, میں فارغ ہوں. اچھا میں نے کہا یہ نا آپ کی بات کاٹ کے تو میں اپنے سنانا شروع ہو گئی ہوں. اچھا سر آپ کا خوابوں کے بارے میں ہے کچھ, پتہ نہیں ایکسپرٹیز میں کہوں گی تو آپ آبویسلی کہیں گے کہ آپ نہیں ہیں, لیکن نہیں میں نے تعبیر الرؤیا تو پڑھی ہوئی ہے, امام جعفر الصادق کے اصول جو ہیں تعبیر الرؤیا کے وہ میں نے پڑھے ہیں, لیکن I'm not very big on dreams کیونکہ میں خود I don't dream that much.
جی اب پتہ نہیں چلے سوال اصول پڑھے ہوئے ہیں تو اگر آپ کا کبھی ہو تو 1 to 1 آپ مجھے واٹس ایپ کر دیجئے کہ میں آپ کو اس کی تعبیر الرؤیا سے دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا. وہ ایک ہے کچھ چیز جو میں نے آپ سے پوچھنی ہے, چلیں پھر آسانی ہوگی واٹس ایپ پہ پوچھ لوں گی. ہاں واٹس ایپ پہ آپ کر دیجیے, نو ایشو. ٹھیک ہے, کسی اور کا اور موضوع سے متعلق ہی رکھیں سوال تو بہتر ہے. تیمور صاحب میں ایک سوال اگر کر سکوں. پلیز. شور. جی عزیر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جب ہم نے یہ بات کی کہ جب وہ مقام حاصل ہو جائے جہاں پہ آپ بیسکلی یور سیلف از فنشڈ, تو اس وقت جو اللہ سے مانگے گا وہ ملے گا. تو میرا سوال یہ, وہ مانگے گا کیا اس ٹائم پہ؟ اس نے تو سب کچھ ختم کر دیا, اس کی خواہش کیا رہ جائے گی؟ ہاں وہ اصل میں پھر اس لیے تو وہ وسیلہ بنتا ہے نا اللہ کی مشیت کا. بحیثیت انسان اس کے اندر ٹریس تو ہمیشہ رہے گا. وہ کبھی بھی اپنی مطلب ایک میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں کہ جب صوفیاء کہتے ہیں کہ انائلیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ڈسٹرکشن آف دا سیلف نہیں ہے. اٹس مور آف اے ڈسکوری پروسیس. یہ میری اگر آپ غوث الاعظم کو پڑھیں گی تو انہوں نے نیت اور خواطر اور نظریات اس پر بہت بحث کی کہ میں جو خواہش کر رہا ہوں اس خواہش کے پیچھے میری کوئی نہ کوئی خاطر کہتے ہیں ایک خطرہ, جس طرح ہم اردو میں خطرہ استعمال کرتے ہیں لفظ, ایک چیز جو آتی ہے اور میرے ذہن کو چھو کر چلی جاتی ہے وہی میری خواہش بنتی. تو ہیومن ٹریس تو رہے گا میرے اندر. وہ چاہے کوئی آپ نبیوں کو بھی دیکھیں تو ان کے اندر بھی ہمیں ہیومن ٹریس نظر آتا ہے. اور میرے خیال میں جس طرح شیخ الاکبر بھی کہتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا, بلکہ باقاعدہ بستامی کا ہی واقعہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا کہ تجھے معراج نصیب کرتے ہیں. تو میں گیا تو فرشتوں نے بڑی میری آؤ بھگت کی, آگے پیچھے ہو رہے ہیں, کوئی مجھے ادھر پکڑ کر لے جا رہا ہے. تو کچھ دن بعد میں نے اللہ سے عرض کی تو اللہ نے کہا آجا معراج پہ. تو میں نے سوچا کہ میں نفس کے ساتھ گیا تو فرشتوں نے بڑی میری آؤ بھگت کی, آج میں کہتا ہوں نفس کو چھوڑ کے جاتا ہوں. تو میں نفس کے بغیر چلا گیا تو فرشتوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی, وہ بات ہی نہیں کرتے تھے. تو میں نے پوچھا فرشتوں سے کہ بھائی میں وہی بایزید ہوں جو کہ پچھلی دفعہ آیا تھا تم لوگوں نے بڑی آج تم لفٹ ہی نہیں کرا رہے. تو انہوں نے کہا یار تیرے اندر کچھ تھا ریٹی آف میٹر کو, تو یو ول انڈرسٹینڈ سیلف کا نفس کی انائلیشن مطلب نہیں ہوتا, نفس کی جو بری صفات ہیں ان کی انائلیشن. ٹھیک, تھینک یو. ٹھیک ہے جی, ایک سوال ہے. ٹھیک ہے جی, پھر لیٹس کال اٹ آف, انشاءاللہ پرسوں ملاقات ہوگی. There's one last question. یہ ٹیکسٹ کر کے کیا ہے. جی ضرور. Is it possible that maqam can be retracted or is it eternal? دیکھیں وہ شیخ الاکبر کی بحث ہے کہ اس میں جو وطن ہے وہ واپس نہیں ہو سکتا, مقام تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے, بٹ میں کیونکہ اس مقام پر نہیں ہوں so I cannot say anything. Thank you very much. Thank you. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. خدا حافظ. خدا حافظ جناب. خدا حافظ بلال صاحب, آپ خاموش رہے آج.